अस्सलामु अलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नॉवल बिस्मिल बाय मेहरुन्निसा शाहमीर की ये 15वीं किस्त है। आज पूरे एक माह बाद वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी। आईने के सामने खड़े होकर उसने एक उचटती सी निगाह अपने सरापे पे डाली। मुटियाले ओवर कोट के साथ स्याह ट्राउज़र पहने, बालों को आधा कैचर में बांध कर बाकी आधे खुले छोड़ रखे थे। चेहरे के ज़ख़म अब मनमल हो चुके थे, गर्दन के निशान गायब, मगर दिल का क्या, जहाँ ज़ख़म भी थे, घाव भी और दर्द भी। कबूलियत बस एक ठहराव लाती है। आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ और ट्रामा ख़त्म नहीं हो सकता। उसके चेहरे पे रोब और संजीदगी हमेशा रहती थी, मगर उस एक माह ने उसके चेहरे पे अफसरदगी के रंग भी फैला दिए थे। गले में मफलर डालकर, पैरों में स्नीकर्स पहनकर वो बाहर निकली तो यख बस्ता हवाओं ने उसे टटरने पे मजबूर कर दिया। बैग को कंधे पे दुरुस्त करती वो सड़क किनारे छोटे छोटे कदम लेने लगी। बेख्तियार उसे वो रात याद आई जब उससे सिमत का तयन करना मुश्किल हो चला था। ज़ीनिया ने सर झटका। इस वक्त नहीं, बस इस वक्त कोई तकलीफ़ नहीं। यूनिवर्सिटी में मामूल से हटकर चहल पहल थी। शुरू की 2 क्लासेस लेने के बाद वो बाहर बेंच पे आ बैठी। वो खूबसूरत थी, इसमें शक नहीं था, मगर उस सोगवारियत ने लोगों को ठहर कर उसे देखने पे मजबूर कर दिया था। यूं ही किसी की नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस करते उसने नज़रें उठाकर देखा। मेहदी कम्बीर नर्म नज़रों से उसे देख रहा था। कैसी हैं सरकार? वो बेंच के दूसरे सिरे पे आ बैठा। मुझे सरकार मत कहा करें, स्पार्ट लहजा। ठीक है फिर, जो हुक्म आली जा। मुझे आली जा भी मत कहा करें। ओके फिर मोहतरमा हाकिम साहिबा। वो बड़ी आसानी से उसकी हर बात मान रहा था। मुझे हाकिम साहिबा भी मत कहें। ठीक है डायन, ठीक है। यकदम वो जलकर बोला। ज़ीनिया ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। मेहदी को हालात की संजीदगी का इदराक हो चुका था। उसने मुंह पे उंगली रख ली। थोड़ी देर खामोशी की नज़र हुई, फिर मेहदी ने गला खंकार कर उसे पुकारा। क्या तुम ठीक हो? आप ये सब पूछने वाले कोई नहीं। टिक्का सा जवाब। मेहदी ने गहरी सांस भरी और उठ खड़ा हुआ। 5 मिनट बाद एक इंटरनेशनल सेमिनार शुरू होने वाला है। औरतों के हुकूक और तलाक के बाद के मसाइल पे आज मैं बात करने वाला हूँ। मैं हॉल में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो बोलकर रुका। उसे ज़ीनिया की जानिब से कुछ कहे जाने की उम्मीद थी। वो कुछ न बोली तो मेहदी छोटे छोटे कदम लेता उसकी नज़रों से ओझल हो गया। ज़ीनिया को कोफ्त हुई। क्या वो थोड़ी देर बैठ नहीं सकता था? करीबन 2 घंटे बाद बस स्टैंड पे बैठी ज़ीनिया को कोई अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मेहदी के चेहरे पे हल्का सा शिकवा था। बस स्टैंड पे बस उनके अलावा 2 ही और लोग थे। बस आने का काफ़ी वक्त था और ये वक्त मेहदी के साथ नहीं गुजारना चाहती थी। सो बैग उठाकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था, तुम्हें आना चाहिए था। वो उसके उकब में कदम उठाते हुए आ रहा था। हर बात पे ज़िद और अना अच्छी नहीं होती। मैं वहाँ तुम्हें तुम्हारे फ़ायदे के लिए बुला रहा था। शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल आते रहते हैं। उसे लगा शायद ज़ीनिया और उसके शौहर के दरमियान कुछ मसाइल हैं। अपनी बकवास बंद करो मेहदी कम्बीर। सड़क के बीचों बीच खड़ी ज़ीनिया हाकिम ज़ोर से चीख पड़ी। उसके चेहरे पे बरहमी थी, आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। जानना चाहते हो मैं क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम झूठे हो, तुम मकर करते हो, फरेबकार हो तुम। वो उसके करीब खड़े होकर एक एक लफ्ज़ पे जोर दे रही थी। तुम सिर्फ अच्छा बनने की अदाकारी करते हो, हकीकत में तुम मेरे जैसे हो, स्याह। आखिरी लफ्ज़ सरगोशी जैसा था। तुम वही हो जिसने अपने दोस्त को अपने हाथों से मरवाया। हाँ, तुम जानते थे वो यूनानी उसे मार देंगे, तुम सब जानते थे। मेहदी की रंगत फक हुई। उसे लगा वो अब कभी हरकत नहीं कर सकेगा। मैं नहीं आई क्योंकि तुम स्टेज पे खड़े होकर झूठ बोलते हो, क्योंकि तुम मकार हो, तुम खुद तबाही के दहाने पे हो और तुम हमें बचाना चाहते हो। तुम्हें लगता है तुम हमें बचा पाओगे? मेहदी के सीने पे दोनों हाथों से धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे हुआ था। उसकी आंखों में शौक था। ये वो ज़ीनिया नहीं थी। तुमने कहा था बाउंड्री बनाओ, मैंने बनाई थी। ये गुस्सा नहीं था, यहाँ उसके लहजे में कर्ब था। तुमने कहा था कबूलियत के दर्जे पे आओ, मैं आई थी, लेकिन मेरे अंदर की तकलीफ़ अब भी वैसी है। मेरा दिल अब भी टूटा हुआ है, मैं हील नहीं हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आजकल वो बात पे बात यूं ही रोने लग जाती थी। तुम कहते हो मैं तुम्हें सुनने आऊँ? क्यों आऊँ मैं? तुम मकार हो, झूठे हो। मैंने आज तक तुमसे बड़ा कोई झूठा नहीं देखा। वो बोलते बोलते हाँप गई। हाँ, मगर एक माह की अजियत एक पल में बाहर निकली थी। दिल पे पड़ा बोझ हल्का हो गया। एक माह के बाद उसे लगा था उसका भी कोई वजूद है। मेहदी की आंखों में फिक्रमंदी थी। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम मुझे नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हारी कभी तलाक नहीं हुई। अल्फाज थे कि क्या। मेहदी अपनी जगह जामिद हो गया। तुम कभी भी कुछ नहीं समझ सकते। मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। तुम समझ सकते हो कोई तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी को चुन ले? तुम तीसरे का दर्द जानते हो? मेहदी सुन हो गया। उसे बेख्तियार नीसा याद आई, उसे रिजेक्शन याद आई, उसे अपने दिल में टीसें उठती महसूस हुई। ज़ीनिया ने आंखें बंद करके खोली। आंसुओं ने उसके चेहरे को गीला कर दिया था।
میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر کسی اور عورت کو چن لیا، اور میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ، تم اپنی اسپیچ میں مجھے کیا بتاتے؟ صبر؟ میں نہیں کرنا چاہتی۔ موو آن، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ سب بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش بیکار ہے۔ بتاؤ مہدی کمبیر، کیا ہے تمہارے پاس میرے لیے؟ کیا ہے جو میری تکلیف کو کم کر سکے؟ میں اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہوں، کیا تم مجھے واپسی کی راہ بتا سکتے ہو؟ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ مہدی اب تک طلاق لفظ کو پروسیس نہیں کر سکا تھا۔ دہانوں کا ایک المیہ ہوتا ہے زینیہ حاکم۔ مہدی کا برف لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ وہاں آپ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے، بے بس۔ واپسی کی راہ آپ ہی جانتے ہیں، کیونکہ وہاں جانے والے آپ تھے۔ دہانے کے آگے کی گہرائی سے بھی صرف آپ واقف ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں آپ کی ہی نظر ہوتی ہے۔ تمہاری واپسی کا تعین تمہارے اپنے قدم کریں گے۔ یہاں مہدی کمبیر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ ایک پل کو رکا، جس طرح تم نے میری مدد نہیں کی تھی، اور پھر وہ چلا گیا تھا۔ زینیہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ مہدی خود کو ایک پچھلے منظر میں دیکھ رہا تھا، اس کا دہانہ اور اس کی واپسی۔ کیا تم بھی دیکھنا چاہو گے؟ آج سے 17 دن پہلے، 15 نومبر، رات 8 بجے۔ شہانہ سے شادی ہال کی ساری لائٹس آن تھیں، فلور سے لے کر چھت تک، کھانے سے لے کر سجاوٹ تک۔ غرض کے ہر شے پہ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ زرق برق لباس پہنے خواتین و مرد یہاں سے وہاں آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ سفید پردے سے ڈھکی ایک چوکور میز کے گرد کمبیرز بیٹھے تھے۔ سیاہ شلوار قمیض کے اوپر سیاہی کوٹ پہنے کیس، سیاہ 3 پیس والا مہدی اور سیاہ شلوار قمیض والے مقصود کمبیر، جو کہ ہر ملنے والے کو مختصر جواب دے رہے تھے، گردن میں گویا سریا فٹ ہو۔ یہ مہدی کے بیسٹ فرینڈ اور کمبیر خاندان کے فیملی فرینڈ کی شادی تھی، ورنہ اتنے سارے کمبیر شاذ و نادر ہی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ بختیار انیسہ کے رشتے کی بات چلا رہا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ مقصود نے کہتے ہوئے سگار کو شعلہ دکھایا تھا۔ مہدی کی انگلیوں کو شدت سے طلب ہوئی۔ پریشر ڈال رہے ہیں چچا، انہیں لگتا ہے اس طرح وہ مجھے منا لیں گے۔ وہ رکا، ایک نظر مہدی کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ مہدی کی منگیتر سے شادی کرنے کے لیے، وہ محظوظ کن انداز میں بولا تھا۔ مہدی نے جبڑے بھینچ لیے، کیس نے سگار لبوں میں دبایا اور مقصود کی طرف آگے کو ہوا۔ تمہارے پاس کوئی حل ہوگا، یا پھر ہم یوں ہی ایرے غیرے کو اپنے گھر کی عورت دکھاتے رہیں گے؟ اسپاٹ انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے کیس کے لبوں میں دبے سگار کو لائٹر کی مدد سے جلایا۔ اس نے کش لیا اور دھوئیں کا ایک مرغولہ سا فضا میں چھوڑ دیا۔ مہدی اسے دیکھتا رہا۔ میں سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں، انہیں کرنے دے جو کرتے ہیں، بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ کیا مطلب ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم انیسہ کو دوسرے ملک بھیج دو، اسے کسی کام میں لگا دو، اسے پیسے دو، کاروبار دے دو، تاکہ اس کا دھیان ان سب چیزوں سے ہٹ جائے، اس کا مستقبل بن جائے۔ وہ اسے چھوڑ چکی تھی، مگر مہدی اس کا اچھا سوچنے پہ بے بس تھا۔ دیکھ رہے ہیں چچا، عاشق صاحب کے جلی ہوئے دل سے اب تک چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ کیس مسکرا کر بولا۔ مقصود مگر نہیں مسکرائے۔ مہدی نے پہلو بدلا۔ تم اسے کچھ پیسے دو، ہمارے پاس پیسوں کی کمی تو نہیں۔ پیسے دے دوں؟ کیا میرے باپ نے جوا کھیل کر کمایا تھا یا چرس بیچ کر؟ وہ آگے کو ہوا، سنجیدگی سے مہدی کو دیکھا۔ جس دن عورت کو مالی مختاری مل گئی، اسی دن وہ مرد کو جوتی کے نیچے رکھے گی۔ عورت چاہے مانے یا انکار کرے، آسائشات سے اسے عشق ہے، اور جو مرد اسے یہ سب دے گا، اس سے محبت۔ جس دن وہ خود کو خود آسائشات دینے لگی، وہ عورت نہیں رہے گی، بلا بن جائے گی۔ بلاؤں سے مقابلہ کٹھن ہوتے ہیں۔ کیا عورت مقابلہ کرنے والی چیز ہے؟ مہدی کو تعصب ہوا۔ نہ کم تر نہ اونچی، لیکن اس کا اپنا بھی ایک مقام ہوتا ہے، اسے دے دینے میں اتنی ہچکچاہٹ کیوں؟ کیونکہ عورت لالچی ہے، اسے اس کا اصل مقام دو گے تو زیادہ کی خواہش کرے گی۔ جو مرد اس کے سامنے نرم پڑا اسے غلام سمجھ لے گی۔ ٹیڑھی مخلوق ہے، اس کے ساتھ ٹیڑھا بننا پڑتا ہے۔ اس نے کہہ کر سگار کے کش لیے۔ فضا دھواں دھواں ہونے لگی۔ عورت مرد کی پسلی سے بنی ہے، زور دو گے تو ٹوٹ جائے گی، نرمی برتو گے تو جیسے چاہو گے اسی رنگ میں ڈھل جائے گی۔ مہدی مصر ہوا، کیس نے سگار کو فلور پہ پھینک دیا اور جوتے سے مسل کر بجھایا۔ میرے نزدیک عورتوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ان پہ لیکچر سنوں، اور جس مرد کو یہ لگتا ہے کہ عورت نرمی اور محبت سے سدھر سکتی ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے، یا پھر مرد ہی نہیں۔ مقصود چچا کا فیوریٹ کام تھا اپنے گھر کے لوگوں کو آپس میں لڑوا دینا اور پھر بازو سینے پہ باندھ کر تماشا دیکھنا، بس ایک پاپ کارن کی کمی تھی۔ کیا پتا کہ تمہاری اتنی اوقات نہ ہو کہ تم عورتوں کے بارے میں بات کر سکو۔ طنزیہ سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا مہدی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیس خاموش رہا۔ آج کل مہدی اس کے سامنے بولنے لگا تھا۔ کون تھا جو اسے یہ ہمت دے رہا تھا؟ اس کی نظریں کئی پل مہدی کا تعاقب کرتی رہیں۔ 17 نومبر، رات 9 بجے۔ ہال کے عقبی حصے میں روشنیوں کی شدت ذرا کم تھی۔ یہاں سٹاف کے لیے چینجنگ روم اور سستانے کو جگہ تھی۔ سیاہ 3 پیس والا مہدی اس وقت اس ٹھنڈ میں کوٹ بازو پہ ڈالے، سفید شرٹ میں ملبوس کھڑا تھا، لبوں میں سگریٹ دبا تھا اور ہاتھ میں لائٹر۔
ہوا کے پھڑ پھڑاتے تھپیڑے لائٹر کو بار بار بجھا دیتے تھے۔ یکدم کسی نے اس کے لبوں میں دبے سگریٹ کو لائٹر کی مدد سے آگ کا شعلہ دکھایا۔ سگریٹ جل گیا تھا۔ مہدی نے شکریہ کہنے کو گردن اٹھائی اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا۔ اس کے سامنے جاشیہ کھڑی تھی، سفید کافتان میں ملبوس، بالوں کی چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بنائے، کانوں میں بڑے بڑے پتھر اور گلے میں ہیروں کا ہار تھا۔ تو بالآخر تو مجھے مارنے آ ہی گئیں۔ مہدی ہنس پڑا، گویا سارے خوف زائل ہو چکے ہوں۔ اور بیٹھ کر بات کرتے ہیں جی۔ وہ اسے لیے آگے بڑھایا۔ یہاں کرسیاں رکھی تھیں، وہ جو ہال سے اضافی تھیں۔ جاشیہ کو کرسی پیش کی، پھر خود اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اس مہدی میں کچھ تھا، کچھ نڈر سا۔ کہا نا وہ اندیکھے سے خوف زدہ تھا، لوگ تو اسے فیسینیٹ کرتے تھے۔ کہاں ہے پھر تمہاری گن؟ چاقو یا پھر کوئی اور ہتھیار؟ کیسے مارو گی مجھے؟ جاشیہ اسے ٹھہر کر دیکھ رہی تھی۔ مہدی کے دماغ میں کوئی اور منظر بھی تھا۔ اٹلی کے خوبصورت سے قصبے میں واقع ہوٹل آج افراتفری کا شکار تھا۔ چھوٹا سا تھیمڈ ہوٹل کئی لوگوں کی موجودگی سے بھرا تھا۔ یہ جاشیہ اور زوریز کی منگنی کا دن تھا۔ مہدی کمبیر ان دونوں کا واحد خاندان تھا اور دوست بھی۔ کئی لوگوں کے درمیان سرخ کارپیٹڈ سیڑھیوں سے نیچے آتی جاشیہ نے مہدی کے بازو میں بازو ڈال رکھا تھا۔ ایک ہاتھ میں پھولوں کا بوکے تھا۔ ہلکے پستہ رنگ کے پیروں کو چھوتی فراک میں وہ آج دلہن تھی۔ سٹیج پہ کھڑا زوریز اپنے دو عزیز لوگوں کو دیکھ دل سے مسکرایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اگر کسی ہتھیار سے تمہیں مارنا ہو تو میں اس قلعے میں تمہارے گھر میں تمہیں زندہ کیوں چھوڑاتے؟ مہدی اس سے بے نیاز گردن پیچھے کی طرف گرائے، سگریٹ کی دھوئیں فضا میں اڑا رہا تھا۔ نیم اندھیرے میں گردن پیچھے کو ڈھلکائے فضا میں دھوئیں بلند کرتا یہ شخص پراسرار تھا۔ تم لفظوں میں اچھے ہو نا مہدی؟ وہ آگے کو ہوئی۔ میں تمہیں لفظوں سے مار دوں گی، تمہارے اپنے لفظوں سے۔ اس نے بیگ سے موبائل نکالا اور اس پہ انگلیاں چلائیں۔ مہدی کے نمبر پہ میسج ٹیون بجی۔ پاکٹ سے موبائل نکالتی اس کے چہرے پہ حیرانگی تھی، لیکن جو منظر اس نے بھیجی گئی ویڈیو میں دیکھا تھا وہ اس کی روح فنا کر دینے کو کافی تھا۔ ویڈیو میں ایک لڑکی تھی جسے مہدی کمبیر بار بار تنگ کر رہا تھا۔ وہ بار بار اس کا دیا پھولوں کا بوکے واپس کر رہی تھی، مگر وہ تو جیسے ڈھیٹ بن گیا تھا۔ وہ بار بار اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا، اس کے سامنے آ کر منت کرتا تھا۔ لڑکی خوف زدہ ہونے لگی تھی، پھر یکدم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ صاف ظاہر تھا وہ ہیریسمنٹ وکٹم ہے۔ مہدی بار بار اسے یہی الفاظ کہتا تھا، جیا میں محبت کرتا ہوں تم سے، پلیز میری بات مان لو، مجھے قبول کر لو۔ اگلے چند سیکنڈ میں مہدی اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے جاتا ہوا دکھائی دیا۔ لڑکی بری طرح رو رہی تھی۔ اسکرین تاریک ہوئی۔ اگر تم نظر اٹھا کر مہدی کو دیکھو تو اس کا چہرہ زیادہ تاریک تھا۔ لوگ قاتل کو بھول جاتے ہیں جیسے ہمارا سارا گروپ تمہیں بھول گیا۔ لوگ چور کو بھول جاتے ہیں جیسے زوریز کو بھول گئی۔ وہ آگے کو ہوئی، مہدی کے کان کے پاس جھکی۔ لوگ ریپسٹ اور ہیریسر کو یاد رکھتے ہیں جیسے اب تمہیں یاد کیا جائے گا۔ مہدی کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ دیا ہو۔ وہ سفید پڑنے لگا۔ یہ سچ نہیں ہے، یہ ایک پرینک تھا۔ مہدی کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ تمہارے پاس پوری ویڈیو نہیں ہے؟ وہ یکدم ہوش میں آیا تھا۔ اس سے اگلے 2 منٹ کی ویڈیو میں وہ میرے ساتھ تھی، وہ ہنس رہی تھی، میں نے اس سے معافی مانگی تھی، وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا دنیا ادھر کی ادھر کر دے۔ وہ میری دوست تھی، یہ جھوٹ ہے، یہ آدھا سچ ہے۔ وہ میری دوست تھی، وہ تمہاری دوست تھی۔ سارا مسئلہ یہی ہے کہ وہ تھی۔ جاشیہ کے سرد انداز پہ مہدی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس ویڈیو کے 2 دن بعد جیا کی زیادتی شدہ لاش ملی تھی۔ اس کے مجرم آج تک پکڑے نہیں جا سکے مہدی۔ صرف وہ تھی جو تمہیں بے گناہ ثابت کر سکتی تھی۔ مجھے یقین ہے اب تم مرے ہوں کے پیچھے رہ جانے والوں کا دکھ سمجھتے ہوگے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، ایک بے نیاز نگاہ اس پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ مہدی کے جسم سے سانس قطرہ قطرہ باہر نکل رہا تھا۔ سٹیج پہ کھڑا زوریز مسکراتے ہوئے اپنے سامنے کھڑی جاشیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ عورت دنیا کی سب سے حسین عورت لگتی تھی۔ زوریز نے اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی۔ جاشیہ نے ایک ادا سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ لوگ ان کے لیے تالیاں بجانے لگے، ہوٹنگ ہو رہی تھی۔ اسی لمحے زوریز بن ریان جاشیہ کے کان کے پاس جھکا اور کچھ سرگوشی سی کی۔ جاشیہ نے بے اختیار اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اتنے خوبصورت الفاظ کیسے کہہ سکتا تھا؟ یہ اس کی خواہش تھی کہ زوریز کبھی کچھ خوبصورت کہے۔ وہ ایکسپریسو نہیں تھا، مگر آج کے دن ان الفاظ کے سہارے وہ ساری زندگی گزار سکتی تھی۔ کیا تھے وہ الفاظ؟ آپ کو تباہی سے کئی ساری چیزیں بچا سکتی ہیں، وفا بھی اور دھوکہ بھی، فریب بھی اور سچائی بھی، جھوٹ بھی اور سچ بھی، حال کا آئینہ بھی اور ماضی کے دھندل کے سراب بھی۔ مہدی سفید نہ سہی، سیاہ نہ تھا، مگر اس وقت وہ سیاہ کا سب سے گہرا شیڈ بننے کو تیار تھا۔ For you 1000 times over۔ الفاظ تھے کہ کیا، جاشیہ کا سارا بدن زنجیر ہو گیا۔ ایک سرسراتے جھونکے نے اسے برف کر دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے مہدی کی جانب مڑی۔ وہ آنکھوں میں وہی نرم تاثر لیے کھڑا تھا، ہمارا معصوم مہدی۔
زریز نے مرتے وقت مجھے یہی الفاظ کہے تھے اور کہا تھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آئے تو میں اس کے سامنے یہ الفاظ دہرا دوں، شاید وہ جانتا تھا تم آؤ گی۔ جاشیہ سانس نہ لے سکی، وہ کھڑے کھڑے نمک کا مجسمہ بن گئی تھی۔ کم وقت مہدی سے اس لمحے نفرت ہوتی تھی، وہ کسی مری ہوئے شخص پہ سیاست کر رہا تھا۔ اپنے منگنی کے دن اس نے تمہارے کان میں یہی الفاظ کہے تھے نا؟ وہ اتنی زور سے مڑی کہ گردن چٹکنے کی آواز آئی تھی۔ تم کیسے جانتے ہو؟ اس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی، کیونکہ اس نے یہ الفاظ صرف 2 ہی لوگوں سے کہے تھے، پہلی تم تھی، دوسرا میں۔ زریز میری وجہ سے نہیں، میرے لیے مرا تھا۔ تم چاہو تو اس کی آخری قربانی کو ضائع کر دو، تم آزاد ہو۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ جاشیہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئی۔ اسے اپنے آس پاس سناٹا سے محسوس ہوا۔ دور جاتے مہدی کے ذہن میں ایک اور منظر تھا۔ ہوٹل روم میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتے زریز کا بازو پکڑ کر مہدی اسے ایک جگہ بٹھا چکا تھا۔ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ مجھے جاشیہ کو کچھ اچھا سا کہنا ہے، کچھ ایسا جو اسے بہت زیادہ خوش کر دے، لیکن تم جانتے ہو میں ایکسپریسو نہیں ہوں۔ وہ خفگی سے بولا تو مہدی مسکرایا۔ اس نے زریز کے کان کے پاس جھک کر چند الفاظ کہے اور زریز کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ اگلے چند منٹوں میں وہ یہی الفاظ جاشیہ کو کہہ رہا تھا۔ یہ الفاظ اس کے احساسات کو زبان دیتے تھے، یہ پرفیکٹ تھے۔ دور جاتے ہوئے مہدی کے چہرے پہ گلٹ تھا، وہ لفظوں کی ہیر پھیر کر رہا تھا۔ وہ جاشیہ کو تصویر کا الگ رخ دکھا رہا تھا۔ وہ لفظوں کے ساتھ اچھا تھا، اور آپ کا ٹیلنٹ آپ کو ہر تباہی سے بچا سکتا ہے۔ تاریکی سے روشنیوں سے بھرے ہال کی طرف جاتے ہوئے اسے یقین تھا جاشیہ کا باب اب بند ہو چکا ہے، مگر اس کا دل بھاری ہو چکا تھا۔ اس کے اعمال ناموں میں ایک عدد سیاہ پنے کا اضافہ ہو چکا تھا، مگر وہ تباہی کے دہانے سے زندہ سالم بچ آیا تھا۔ موجودہ دن 1 دسمبر۔ آدھی چھٹی کا وقت تھا۔ گوادر گرلز کالج کی لڑکیاں کینٹین میں بیٹھی برگر اور چاٹ کے ساتھ انصاف کرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ انہی لڑکیوں میں کونج بھی تھی۔ پلاسٹک کی سرخ میز کے گرد نیلی کرسیاں رکھی تھیں اور انہیں کرسیوں پہ لڑکیوں کے ٹولے بیٹھے تھے۔ ہم 2 ماہ بعد کراچی جا رہے ہیں، کونج تم بھی ساتھ چلو نا۔ سونیا کی پیشکش پہ جہاں وہ گڑبڑائی تھی وہیں اسے اندازہ ہوا کہ وہ یہاں مس فٹ ہے۔ فریحہ، فرحین، کونج اور سونیا آج کل وہ چاروں کالج کا ہاٹ ٹاپک تھیں۔ اپنی پچھلی دوستوں سے کونج حاکم اس 1 ماہ میں کنارہ کر چکی تھی۔ وہ سادہ اور معصوم سی لڑکیاں تھیں اور کونج کے ساتھ پچھلے کئی وقت سے تھیں، اور کونج کو اپنی پچھلی ساری زندگی جھوٹ لگتی تھی۔ تباہی کے دہانے سے بچ کر آنے کی ایک اور تدبیر بھی ہوتی ہے، یوں محسوس کر لیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، خود کو خوشیوں کے ایک فرضی بلبلے میں قید کر لیں اور یہ گمان رکھیں کہ آپ کے گرد حفاظتی دیواریں بن چکی ہیں، اور کونج اسی پہ عمل کر رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ ابا اجازت نہیں دیں گے، اس نے کہتے ساتھ کولڈ ڈرنک کا لمبا گھونٹ لیا۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپانا چاہ رہی تھی۔ کونج ہر بات ابا اماں کی مرضی سے نہیں کرتے، تم نے بتایا تھا نا کہ نبیلہ باجی کراچی جا رہی ہیں، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، اچھی خاصی سلام دعا تو ہے۔ ابا میرا گلا دبا دیں گے، تم لوگ جاؤ نا، میرا جانا ضروری تو نہیں ہے۔ اس نے موضوع بدلنا چاہا۔ تمہارا جانا ہی تو سب سے زیادہ ضروری ہے، فریحہ میں نے خیزی سے بولی، پھر آگے کو ہو کر اپنی آواز سرگوشی جتنی ہلکی کر لی۔ کراچی کے سب سے بڑے ہسپتال میں میرے انکل ڈاکٹر ہیں، جانتی ہو انہوں نے مجھے کیا بتایا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اب ان کے ہسپتال میں ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کا اضافہ ہوا ہے جو کہ لوگوں کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ کیا تمہیں خوبصورت نہیں بننا؟ میں اپنے نقوش سے خوش ہوں، انہیں بدلنا نہیں چاہتی۔ فریحہ کا جی چاہتا اپنا سر پیٹ لے۔ کون کہہ رہے نقوش بدلو؟ دیکھو ہم اپنی چیزوں کو موڈیفائی تو کرتے رہتے ہیں نا، اور یہ ضروری بھی ہے کہ اپنی اسکن جسم کا خیال رکھا جائے، ہے کہ نہیں؟ کونج نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر ہوگا یہ کہ وہاں جا کے وہ لوگ تمہیں کچھ دن کے لیے وائٹننگ انجیکشن لگائیں گے جس سے تمہارا رنگ گورا ہو جائے گا، وہ بھی پرماننٹ۔ یہ گولڈن چانس ہے کونج، اسے ضائع مت کرو۔ فریحہ کی بات کی باقی لڑکیوں نے بھی تائید کی تھی۔ کونج اول تو حیران ہوئی، پھر ہلکی سی شرمندہ۔ کیا سیاہ رنگ خوبصورت نہیں ہوتا؟ اس نے سوال کیا تھا۔ نہیں، سیاہی ہمیشہ کرسٹ ہوتی ہے، لوگ ماتم کرتے ہوئے سیاہ پہنتے ہیں، ڈپریشن سیاہ ہوتا ہے، اندھیرا سیاہ ہوتا ہے، کھائی غار سب سیاہ ہوتا ہے۔ کیا تم نے کبھی سیاہی کو خوبصورت دیکھا ہے؟ کونج کا دل دھک سے رہ گیا، وہ کچھ نہ بولی تو سونیا آگے کو ہوئی۔ پھر کیا ارادہ ہے، ہمارے ساتھ چلو گی؟ میں تمہاری فیس بھی کم کروا دوں گی۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، وہ بس اتنا کہہ سکی اور اپنی جگہ سے اٹھائی۔ نسبتاً ایک خالی گوشے میں آ کر اس نے زیغم کو کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی۔ یہاں سے دور یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلتے زیغم کا فون بجا تو وہ رک گیا، اپنے دوستوں کو آگے چلنے کا اشارہ کیا اور خود ایک طرف آ کر کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری، میں جانتی ہوں اس وقت تم یونیورسٹی میں ہوگے، میں بس… کوئی بات نہیں، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جواباً وہ نرمی سے بولا۔ کونج کا گلا رند گیا تھا۔ کیا سیاہی ہمیشہ کرسٹ ہوتی ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ زیغم اس کی بات سن کر چند پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ سیاہی کا تو نہیں پتہ، لیکن تم تو بلیسنگ ہو، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی مسکراہٹ بتاتی تھی کہ روابط گہرے ہو چکے ہیں۔ وہ دونوں پچھلے 1 ماہ سے رابطے میں تھے، دن میں میسیجز اور رات کو فجر تک چلتی کالز۔
زیغام کے گرتے گریڈز اور کونج کی آنکھوں کے حلقے بتاتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان کتنی نزدیکیاں آ چکی ہیں۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا تمہیں میرا رنگ برا لگتا ہے؟ مجھے کیوں برا لگے گا؟ میرے لیے تو تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ یکدم فکر مند ہوا، کونج کے دل سے بوجھ سے رکھنے لگا۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، میں بس ویسے ہی، بس دل کیا تمہیں کال کر لوں۔ زیغام مسکرایا تھا، چند ہی دنوں میں اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ وہ جواباً اسے کچھ کہہ رہا تھا، کونج جھیم کر مسکرا دی۔ ٹین ایج سے لے کر 20 کی دہائی وہ عرصہ ہوتا ہے جہاں لڑکا لڑکی کو اپوزٹ جینڈر سے توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ توجہ کا چاہنا برا نہیں ہوتا، خود کا چاہا جانا کسی انسان کے لیے نہیں ہوتا۔ اپنی پرواہ کرنے والے ہونے کا سوچنا غلط ہوتا ہے۔ احساسات پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا، بڑھتے ہوئے قدم روک لینے پہ ضرور ہوتا ہے۔ کونج کے قدم ایسے بڑے تھے کہ اب شاید واپسی ممکن نہیں تھی۔ ہاسٹل واپس آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھتے ہوئے اس کا چہرہ پاٹ تھا، ہاتھ میں کان کی انداز میں حرکت کر رہے تھے۔ دروازہ بغیر دستک کے کھلا، زینیا نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بابا کا عرصی چاپ قریب آتی گئی، یہاں تک کہ اس کے بالکل حکم میں۔ جانتی ہوں یہاں سے جانے کے لیے تمہیں میری اجازت درکار ہے۔ میں آپ کی ساکھ کو بہت پہلے ڈیمیج کر چکی ہوں۔ آپ اچھی ہیں، میں آپ کی شکر گزار ہوں، لیکن اب مزید آپ کو تکلیف نہیں دوں گی۔ میں گوادر واپس جا رہی ہوں۔ اس کا لہجہ اب بھی اسپاٹ تھا۔ پورے 1 ماہ کی پڑھائی ضائع کر چکی ہو، اب مزید کتنی کر لو گی؟ وہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ گئیں۔ زینیا کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی، بالاج نے کس بری طرح اس کے خواب روندے تھے۔ جو ضائع ہونا تھا ہو گیا ہے، مزید ہوا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں کچھ وقت کے لیے اپنے گھر جاؤں گی اور واپسی پہ اپنے رہنے کے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈ لوں گی۔ میری وجہ سے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم واقعی خود کو اتنا عظیم سمجھتی ہو زینیا حاکم نواب؟ بوڑھا لہجہ زمانہ شناس تھا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے تمہارا یہ فرار میرے لیے ہے؟ زینیا کی حرکت کرتے ہاتھ تھم گئے۔ تم جا رہی ہو کیونکہ تم یہاں کسی سے نظر نہیں ملانا چاہتی۔ تمہیں لگتا ہے ہر کوئی تمہارا مذاق اڑائے گا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، جب تباہی ہمارے اندر ہو پھر ساری دنیا سامعین سی لگتی ہے۔ انسان کی سائیکی ہے، اگر اس سے کچھ ہوا ہو یا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہو تو اس کے دل کے اندر ایک چور آ جاتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ساری دنیا اسی کی بات کر رہی ہے، ساری نظریں اسی پہ تو ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھیں، زینیا کا بازو پکڑ کر اسے بالکنی کے قریب لائیں۔ یہاں سے سڑک نظر آتی تھی، اگر دائیں جانب جھانکو تو ہاسٹل کا لان بھی۔ سی اٹس لائک جسٹ اندر ڈے۔ کچھ بھی نہیں بدلا زینیا، جو بدلا ہے تمہارے اندر بدلا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں، انہیں یاد ہم دلاتے ہیں۔ ہمارے اندر کا گلٹ، ہمارا بار بار کا ذکر، ہماری عدم توجہی، ہمارا فرار، یہ سب انہیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہو چکا ہے، ورنہ ہم کسی کے لیے اتنے اہم نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں کئی ہفتے اور مہینے یاد کرتا رہے۔ زینیا یک ٹک لان میں بیٹھی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں کہاں پرواہ تھی کسی زینیا کی؟ جب مجھے گھر سے نکالا گیا تھا تب میرے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ تم خود کے ساتھ بے رحم مت بنو۔ انہوں نے آہستگی سے اس کا کندھا تھپکا۔ کیا مجھے قرض نہیں سمجھتی؟ اور اگر نہیں تو اس رات آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ زینیا مڑی نہیں، وہ اب بھی باہر دیکھ رہی تھی۔ کئی لمحے افروزہ بیگم کی کوئی آواز نہ نکل سکی، کیونکہ اگر کئی سال پہلے کوئی مجھے تھپڑ مار دیتا تو میں حقیقت تسلیم کر لیتی، میں آج بھی گریف کے پہلے درجے پہ نہ اٹکی ہوتی۔ زینیا نے مڑ کر انہیں دیکھا، ان کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ اس روز مجھے تمہاری فکر تھی، میں نے مہدی سے تمہاری خاطر مدد مانگی۔ میں پولیس کو انوالو کر سکتی تھی، میں تمہارے بھائی اور شوہر کو کال کر سکتی تھی، لیکن میں نے نہیں کی۔ مہدی نے مجھے بتایا تھا کہ تم ٹرامیٹک ہو، میں بس تمہیں ہوش میں لانا چاہتی تھی تاکہ مجھ سے نہ صحیح، مہدی سے نہ صحیح، شیزل سے سب کہہ دو۔ زینیا خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، اسے اب ان کی سچائی اور اچھائی کا اعتبار نہیں تھا۔ وقت لو، حالات سے لڑو اور کھڑے ہونا سیکھو، وہ کہہ کر باہر نکل گئیں۔ اسی لمحے زینیا کا موبائل زور زور سے تھرانے لگا۔ وہ سست روی سے چلتی ہوئی آئی اور موبائل اٹھا کر دیکھا۔ ابا کالنگ۔ زینیا جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ وہ ابا سے بات کیا کرے گی؟ اور ابا اسے کال کیوں کر رہے تھے؟ وہ جب سامنے ہوتے تھے ان کی بات تو تب بھی ضرورت کے تحت ہی ہوتی تھی۔ فون بج بج کر تھک گیا۔ زینیا دھیرے سے بیڈ کے ساتھ لگتی زمین پہ بیٹھ گئی۔ کال دوبارہ آنے لگی تھی، اب کہ اس نے مرے مرے ہاتھوں سے فون اٹینڈ کیا۔ ہیلو، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ اس نے اٹک اٹک کر جملہ مکمل کیا۔ آنکھیں پتہ نہیں کیوں بھر آئی تھیں۔ ابا اس کے پاس بیٹھے، نرمی سے بات کریں، یہ تو اس کی وہ خواہش تھی جس کا اظہار اس نے کبھی خود سے بھی نہیں کیا تھا۔ بالات سے بات ہوتی ہے؟ اس کی کال آئی تھی مجھے، کہہ رہا تھا تم ٹھیک سے بات نہیں کرتی۔ ابا بظاہر سرسری سا لہجہ اپنائے ہوئے تھے، مگر زینیا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی۔ یعنی وہ اپنی پوزیشن کلیئر کر رہا تھا تاکہ اگر زینیا اپنے گھر میں طلاق کا بتائے تو کم از کم بالات کی پوزیشن کلیئر رہے۔ ماضی ختم ہو چکا ہے زینی، ابا کا لہجہ آپ کے بے لچک ہوا۔ بہتر ہوگا اس ماضی سے نکل آؤ جس نے تمہیں بس تباہی دی تھی۔ وہ رو پڑی، اب کے آنسوؤں پہ بس نہ چلا۔ ابا اتنے ظالم کیسے ہو سکتے تھے؟ اب جو ہے وہ بالاج ہے، اس کے ساتھ نباہ کرو زینی، ورنہ تم ابھی اپنے باپ کو نہیں جانتی۔ اور اگر اس نے میرے ساتھ کچھ برا کیا تو؟
آپ میری طرف رہیں گے ابا؟ اس نے بامشکل اپنی آواز نارمل رکھی۔ وہ اگر برا بھی کرے تو صبر کرو، ان بیویوں کی عزت ہوتی ہے جو صابر رہتی ہیں، ان بیویوں کا مقام ہوتا ہے جو شوہروں کے عیب ڈھانپ لیتی ہیں۔ تم اچھی بیٹی تھیں، اب اچھی بیوی بننا۔ وہ ایک پل کو رکے۔ مجھے یقین ہے تم میری امیدوں پہ پوری اترو گی۔ اور کال کٹ گئی۔ ابا نے ہمیشہ اپنی کہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی اماں نے تو ساری زندگی ان کی عزت کی، صابر رہیں، پھر عمر کے اس حصے میں بھی ابا ان کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ آمنہ بیگم نے ان کے عیب بھی ڈھانپے تھے، پھر ان کا مقام کیوں نہیں؟ ابا نے ہمیشہ اپنی کہی تھی، بس اپنی۔ اس نے سر کو گھٹنوں پہ گرا دیا اور بلند آواز سے گریہ کرنے لگی۔ یہاں سے دور گوادر کی نم ہواؤں میں حاکم نواب کے کمرے میں آؤ تو ان کا کان سے فون لگا تھا، چہرے پہ سخت برہمی۔ خدا کی قسم بالاج، تم ابھی جانتے نہیں حاکم نواب ہے کون۔ اگر میری بیٹی کو کوئی تکلیف دی تو تمہاری گردن پہ سب سے پہلے میرا پیر ہوگا، یاد رکھنا۔ آگے سے کچھ کہا گیا تھا، انہوں نے سختی سے بات کاٹی۔ وہ رو رہی تھی، میری بیٹی روتی نہیں ہے بالاج، تم نے اسے رلایا، اور میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ یہ آنسو آخری ہونے چاہیے، ورنہ تم میرا اصل روپ دیکھو گے۔ کال کاٹ کے وہ پلنگ پہ آ بیٹھے۔ اب کہ ان کا چہرہ مختلف تھا، وجیح چہرے پہ سخت اضطراب تھا۔ وہ یاد کرنا چاہتے تھے ان کی بیٹی آخری بار کب روئی تھی، اور ایسا کوئی واقعہ ان کی یادداشت کا حصہ نہ بن سکا۔ کیا کچھ غلط تھا؟ اگر تھا تو کیا وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کچھ ہوا ہے؟ وہ پوچھ بھی تو سکتے تھے۔ اگلی سوچ نے انہیں جھنجھلا کے رکھ دیا۔ سر ہاتھوں میں گرائے وہ کئی لمحے سوچ میں غرق رہے۔ براق حنیف کا آفس اس وقت بوجھل سا تھا۔ آفس آنے سے لے کر اب تک وہ کافی کے کئی مگ پی چکا تھا۔ آج کی صبح اس کے لیے تازہ نہ تھی۔ میز پہ کئی رنگین پینسل، اسکیچ پینسلز رکھی تھیں۔ کاغذات یہاں سے وہاں بکھرے ہوئے تھے، جبکہ ایک کاغذ پہ براق کے ہاتھ متحرک تھے۔ سی ای او ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ایک ڈیزائنر تھا، کیسم ٹیکسٹائل میں آدھے کا حصہ دار۔ اب اگر نظر اٹھا کر دیکھو تو دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پہ کوئی بھاری بھرکم جسامت والا آدمی بیٹھا نظر آئے گا۔ یاسین لکھانی نامی وہ آدمی شیزل کا باس تھا۔ یاسین صاحب، آپ جانتے ہیں میں نے آپ کی فرم کو کیوں منتخب کیا تھا؟ وہ منہمک سا اپنے کام کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یاسین کی زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ براق حنیف بڑا آدمی تھا، یہاں چھوڑو سارے ملک میں لوگ اسے جانتے تھے، اور اسی براق حنیف کے لیے کام کرنا ایک اعزاز تھا۔ میں نے سوچا نئی فرم ہے، مگر نئی ہو کر بھی بلندیوں کی طرف جا رہی ہے، تو کیوں نہ میں اس کی مدد کر دوں۔ جانتے اپنے آفس ڈیکور کی ایک تصویر ٹویٹ کر کے اس کے نیچے آپ کا فرم کا نام ڈال دوں تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ بظاہر بے نیاز لہجہ، متحرک ہاتھ، مگر کچھ تھا جو ماحول کو آکورڈ کیے ہوئے تھا۔ سر، کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ یاسین صاحب کی آواز ہلکی تھی۔ براق نے سر اٹھایا، مسکرایا، واپس اپنے کام پہ جھک گیا۔ آپ سے گناہ ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں کس قدر پروفیشنل اور وقت کا پابند انسان ہوں۔ میں ان لوگوں کی قدر کرتا ہوں جو کام اور وقت کی قدر کرتے ہیں، لیکن آپ نے میرے لیے جو ٹیم بھیجی ہے وہ سب سے غیر پروفیشنل تھی۔ یاسین صاحب کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کم از کم شیزل سمسن کے بارے میں کبھی انہوں نے یہ نہیں سنا تھا۔ آپ کی بھیجی ہوئی ٹیم 15 روز سے بغیر کسی اطلاع کے چھٹی پہ ہے۔ اب مجھے بتائیں، کیا میں آپ کے غیر پروفیشنل رویے کو ٹویٹر پہ پھیلا سکتا ہوں؟ سر پلیز آپ میری بات سن لیں، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، مجھے ایک بار میری ٹیم سے بات کرنے دیں۔ میں اس کی بات بیچ میں رہ گئی۔ دروازے پہ ہونے والی دستک نے اس کا دھیان اپنی جانب مبذول کروایا۔ براق نے خوش دلی سے اجازت دی۔ اد بنے ڈیزائن کو چھوڑ اس کی نظریں دروازے پہ ٹک گئیں۔ اب شروع ہوا تھا اصل کھیل۔ مخملی سیاہ کافتان کے ساتھ سرخ رنگ کا سٹول لیے، بالوں کو کلپ لگا کر بینگز آگے رکھے، وہ ہلکے سے میک اپ میں آج خوبصورت لگ رہی تھی۔ گردن اٹھا رکھی تھی اور چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ یاسین صاحب کا بس نہ چلتا تھا کہ اس کا گلا گھونٹ ڈالے۔ وہ بغیر کوئی سوال کیے آگے آئی اور براق نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ مس شیزل صاحبہ، آپ 15 روز سے بغیر کسی اطلاع کے چھٹی پہ ہیں، کیا آپ بتا سکتی ہیں کیوں؟ باس چبا چبا کے بولے تھے۔ شیزل کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں۔ مجھے براق سر، وہ جب سر کہتی تھی براق کھول اٹھتا تھا، کہ سیکریٹری شوکرا کی طرف سے کال موصول ہوئی تھی، انہوں نے ہی مجھے 15 دن کی چھٹی دی تھی۔ آپ میری کال لاگ چیک کر سکتے ہیں۔ اس نے باس کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ انگلیاں تیز تیز چلائیں۔ بالآخر ایک کال لاگ نکال لیا اور براق کے آگے کیا۔ براق نے اس کا موبائل لیا اور کال لاگ آگے پیچھے کرنے لگا۔ ذرا دیکھوں تو کس کس سے باتیں کرتی ہے۔ شیزل نے جپٹ کر اپنا موبائل واپس لیا تھا۔ یاسین صاحب کو ان دونوں کے درمیان ٹینشن نظر آئی۔ براق نے فون اٹھایا اور کال ملائی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سیکریٹری بھی آفس میں تھی۔ شیزل کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن یہ تو میرا نمبر ہے ہی نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اور اگر ہوتا بھی تو مس شیزل، آپ تب تک کیسے یقین کر سکتی ہیں؟ آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا نا، تو جب آپ کو چھٹی دی جاتی ہے تب بھی آپ کو ایک کاغذ پہ یقین کرنا تھا۔ کسی کے پرسنل نمبر سے آئی کال پہ کیا آپ کی فرم یقین کر لیتی ہے؟ اب کے شاکرہ نے معصومیت سے کہا تھا۔ شیزل نے براق کو دیکھا۔ وہ لوگوں سے امید نہیں رکھتی تھی، مگر دور کہیں اسے لگا تھا شاید براق اس کی طرف ٹھہرے۔
ہر مصیبت، ہر مشکل میں وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتی ضرور تھی، مگر کمبخت نظریں پھیر لینے میں ماہر تھا۔ فرم کی ساکھ آپ کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے مس شیزل، آپ اس بارے میں کچھ کہیں گی؟ یاسین صاحب درستی سے بولے۔ شیزل کو بھی اختیار سبکی کا احساس ہوا۔ انتہائی غیر پروفیشنل اور بچکانہ رویہ اختیار کیا ہے آپ نے، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے ہمارا کتنا نقصان ہو سکتا تھا؟ اپنی ساری زندگی کی تنخواہ سے بھی بھرپائی نہیں کر سکتی آپ۔ اگلے چند منٹ وہ اسے بہت کچھ بولتے رہے تھے۔ شیزل نے ایک بار بھی کہیں اور نہیں دیکھا، وہ یک ٹک براق حنیف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی تھی۔ وہ کب میں اس کا باس چیخے چاہے مر جائے، کم از کم براق کی آنکھوں میں ملامت ہونی چاہیے تھی، جو کہ دور دور تک کہیں نہیں تھی۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ براق سر سے ابھی اور اسی وقت معافی مانگے۔ شیزل نے اب کے مڑ کر انہیں دیکھا، وہ پرسکون تھی۔ براق نے کرسی سے سر ٹکا لیا، بازو سینے پہ باندھے، وہ محظوظ ہوا تھا۔ معافی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، الفاظ عمل کی جگہ نہیں لے سکتے۔ میں اپنی پچھلی تمام غلطیاں عمل سے درست کروں گی۔ براق سر کو اب میں ڈیل کے حساب سے آدھے وقت اور رقم میں کام کر کے دوں گی۔ وہ رکی، مڑ کر براق کو دیکھا۔ کیا آپ لفاظی پہ یقین رکھتے ہیں یا پھر عملی مظاہرہ؟ جس قدر پروفیشنل آپ ہیں، یقیناً آپ کو دوسرا آپشن درست لگا ہوگا، ہے نا سر؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ براق کی آنکھیں مسکرائیں۔ وہ شیزل کو جانتا تھا، وہ اسے اپنے باس کو اور حالات کو مینیپولیٹ کر رہی تھی، اسے یہی تو آتا تھا۔ معافی تلافی کے بعد باس چلے گئے تو شیزل بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ براق نے بازو سینے پہ باندھ کر تفصیل سے اسے دیکھا۔ یقیناً اب تم پچھتا رہی ہوگی، مرد سینا کا مقابلہ نہیں کرتے شیزل سیمسن۔ میں ضرور پچھتاتی اگر میرا مقابلہ ایک مرد سے ہوتا، وہ مسکرا کر بولی، جبکہ براق نے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ چہرہ ایک پل میں سرخ ہوا۔ تمہیں مجھ سے معافی مانگنی ہوگی، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا۔ لیکن 5 منٹ قبل میں نے جو اپنی آدھی پیمنٹ تمہیں عطیہ کر دی، اس کا کیا؟ براق اٹھ کھڑا ہوا، اپنی جگہ سے گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ تمہیں آخر غرور کس بات کا ہے؟ شیزل چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، کچھ ملامت کرنے کو لب کھولے پھر بند کر دیے۔ وہ جانتی تھی آفس جا کر باس اسے ایک بار پھر ذلیل کریں گے، وجہ براق حنیف ہوگا۔ میرے ورکنگ آورز ختم ہو چکے ہیں، مجھے چلنا چاہیے، اسپارٹ انداز میں کہتی وہ باہر نکل گئی۔ وہ شدید ہرٹ اور ڈسٹرب تھی، آنکھیں نم ہوئی تھی، مگر وہ چلتی گئی۔ اس کی پروفیشنل زندگی میں آج تک اتنی سبکی نہیں ہوئی تھی، یہ ملامت بھی براق کے نام۔ اپنے کمرے میں بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی زینیا کے ارد گرد کتابیں کھلی تھیں۔ وہ ذرا سی دیر پڑھنے لگتی، پھر کتاب بند کر دیتی۔ چائے پڑے پڑے برف ہو چکی تھی، مغرب کے ڈھلتے سائے رات کی آمد تھے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ذرا سے فاصلے پہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھی کھڑی شیزل نے سوال کیا۔ زینیا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ چند پل خلا میں دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، بالاج نے مجھے ایک بار بھی فون کر کے معافی نہیں مانگی، کیا اس کے فون کرنے سے تم معاف کر دو گی؟ شیزل ایک پل کو رکی۔ تم اسے معاف نہیں کرو گی زینب، تم اب بھی گریف کے ان 5 درجوں کے بیچ کہیں نہ کہیں بھٹک رہی ہو۔ کبھی تم پہ انکار غالب آ جاتا ہے، کبھی سودے بازی اور کبھی ڈپریشن۔ انسان اس بھنور سے کبھی نکل ہی نہیں سکتا۔ اس نے کافی کا لمبا گھونٹ لیا۔ تم اسے محبت نہیں کرتی تھی، ہے نا؟ لیکن تم نے اسے اپنا ڈھیر سارا سونا اٹھا کر دے دیا، حالانکہ تم اپنے باپ کے لیے بھی اتنی ایفرٹس نہیں کرتی، پھر اس کے لیے کیوں؟ چند لمحے زینیا کچھ نہ بولی، پھر کافی دیر بعد اس کی آواز سنائی دی، میرے اماں اور ابا کی شادی ایک ٹریجڈی تھی۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی جو غلطیاں میری اماں نے کی ہیں میں نہیں دہراؤں گی۔ اماں نے کبھی ابا کو نہیں بتایا کہ وہ ان سے محبت کرتی ہیں۔ وہ رک گئی۔ یہ حصہ وہ کسی انسان پہ نہیں کھولتی تھی، مگر ٹراما انسان کو اس کے خول سے باہر نکال آتا ہے۔ میں نے سوچا تھا بلاد ساری عمر میرے آگے پیچھے رہا ہے، اس کے دل میں ہمیشہ سے یہ بات تھی کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، میرے لیے ایفرٹس وہی کرتا تھا۔ مرد ہو یا عورت یک طرفہ کوششوں سے تھک جاتا ہے۔ میں بالاج کو بتانا چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہوں، اس کے مسائل میرے مسائل ہیں، ہم دونوں ایک ہیں۔ یعنی یہ سب بس اس کی نظروں میں آنے کے لیے تھا؟ زینیا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جانتی کیسے، مگر نکاح نے میرے دل پہ اثر کیا تھا۔ میں اس سے محبت نہیں کر سکی، مگر مجھے اس کی تکلیف بری لگتی تھی۔ میں چاہتی تھی میرا شوہر اونچا رہے، خوش رہے، مجھے پسند کرتا رہے۔ آج میں یہ بات مانتی ہوں کہ نکاح دل پہ تاثیر چھوڑتا ہے۔ اس نے گردن جھکا دی، دل میں نرم گوشے اسے ہمیشہ کوفت زدہ کرتے تھے۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں وجدان ملتے ہیں نا؟ تو جب وہ تمہیں چیٹ کر رہا تھا تب تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا؟ زینیا اس کی بات میں سوچ پہ پڑی۔ مجھے یقین تھا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، مجھے لگا تھا شاید وہ غیر قانونی طریقوں سے ملک سے باہر جا رہا ہے یا پھر پیسوں کا کوئی انتظام کر رہا ہے۔ وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یکدم اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگیں۔ بچپن سے بالاج کو ہمیشہ اپنے آگے پیچھے پھرتے دیکھا ہے، میں اعلیٰ اور وہ پرستار۔ چاہے جانے کا احساس آپ کو بے خوف کر دیتا ہے، مجھے بالاج سے ہر قسم کا خوف ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو چنے گا، میں آج تک اس بات کو تسلیم نہیں کر سکی۔ اس کی آواز سنبھلی ہوئی تھی، مگر آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔
میں نے اسے کہا طلاق دو اور اس نے دے دی۔ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں غصے میں تھی۔ اسے بھی غصہ آ سکتا ہے زینیا، شہزل نے سمجھانا چاہا۔ تو وہ چلا جاتا، اس نے مجھے مارا تھا، مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ واک آؤٹ کر سکتا تھا، وہ مجھے وہاں چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس لڑکی کو طلاق دے سکتا تھا۔ زینیا کے دل میں کرب نے گھر کیا۔ اس نے مجھے چھوڑ کر تاشی کو چنا، اس نے مجھے چھوڑ کر کمفرٹ چنا، اس نے زینیا حاکم کو چھوڑا، اپنی بیوی کو۔ بری طرح روتے ہوئے اس کی ہچکی بن گئی۔ اس نے مجھے تباہ کر دیا۔ نہ میں پڑھ سکتی ہوں، نہ میں کچھ کر سکتی ہوں، نہ مجھے دنیا اچھی لگتی ہے، نہ دین۔ 0 پوائنٹ پہ آ گئی ہوں میں۔ مجھے نہیں معلوم میں یہاں سے کہاں جاؤں۔ شہزل اس کے قریب آ بیٹھی۔ زینیا روتی ہوئی کہتی رہی، میں اپنے گھر میں کچھ نہیں بتا سکتی ورنہ ابا میرا قتل کر دیں گے۔ بشر مجھ پہ یقین نہیں کرے گا، اگر کر لیا تو اس کا اپنا گھر تباہ ہوگا، میں پورے خاندان کے لیے قرض بن جاؤں گی۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ شہزل نے دھیرے سے اسے خود سے لگایا اور ہولے ہولے سے اس کا سر تھپکنے لگی۔ میں نے اس کی ہر بات مانی، میں نے اماں کی مانی، میں نے لوگوں کی بھی مانی، ہر طرح سے شادی بچانی چاہی۔ آخر میرا کیا قصور تھا؟ وہ پھٹ پڑی تھی، بس نہ چلتا تھا کہ زور زور سے اپنے سینے پہ ہاتھ مارے۔ شہزل نے اسے خود سے جدا کیا، اس کے ہاتھ پکڑے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہر شادی کسی قصور کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی، ہر شادی میں ایک برا ایک اچھا نہیں ہوتا، ہر شادی میں ایک سیاہ اور دوسرا سفید نہیں ہوتا، کچھ شادیوں کا ٹوٹنا بخت ہوتا ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ توڑ کر ادا کیا اور زینیا ایک پل کے لیے ہل نہ سکی۔ اس روز ایئرپورٹ پہ وہ بیلا کو بھی طلاق دے سکتا تھا، لیکن وہ طلاق تمہارے بخت میں لکھی تھی۔ تم قرض نہیں ہو، بالاج برا یا اچھا نہیں ہے، تمہاری شادی کا ٹوٹنا ڈیسٹنی تھا۔ تم دونوں میں کوئی اچھا یا برا نہیں تھا، تم دونوں مس میچ بھی نہیں تھے، تم دونوں کے درمیان وقت برا تھا، ورنہ بالاج وہی ہے جس نے ایک منگنی ٹوٹنے کے بعد بھی تم سے شادی کی، جس نے شادی کے بعد تمہیں آسائشات دینی چاہیے۔ تم وہی ہو جس نے اپنا ڈھیر سارا زیور اسے دے دیا، جس نے اسے 1000 دفعہ معاف کیا تھا۔ زینیا ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اب سے تم خود کو قصور نہیں دو گی، کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا۔ اپنے گھر پہ بات کرو، انہیں بتاؤ۔ ابا مجھے جان سے مار دیں گے۔ زینیا نے خوف زدہ ہو کر اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ شہزل نے سختی سے اس کے ہاتھ دوبارہ پکڑ لیے۔ اپنے ابا کو بتاؤ، اس سے پہلے کہ بالاج بتا دے۔ جو پہلے آتا ہے مظلوم وہی بنتا ہے۔ شادی ٹوٹ چکی ہے، اب جو جتنا مظلوم اتنا بے قصور۔ سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو بتاؤ، اس کے بعد اماں ابا کو، اوکے؟ بتانے سے کیا ہوگا؟ ابا مجھے واپس بلا لیں گے، لوگ مجھ پہ ہنسیں گے، میں سب کے لیے تماشا بن جاؤں گی۔ تو مجھے بتاؤ، کیا میرے لیے کوئی سیف راستہ ہے؟ شہزل نے اب کے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ یہاں اس پوائنٹ پہ میں واقعی نہیں جانتی تمہیں کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے۔ طلاق ایک بہت بڑی تباہی ہے، کاش کوئی اس کے بعد کسی کو آباد رہنا سکھا سکتا۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ زینیا کا دل خوف سے بھر چکا تھا۔ ابا اس کی نہیں سنیں گے، انہوں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ بشر اس کی وجہ سے اپنا گھر خراب کرے گا، خاندان والے اس کی باتیں کریں گے، اور بالاج وہ اس کے بغیر ایک دوسری عورت کے ساتھ خوش ہے۔ مرد کے حصے میں ہمیشہ کم مصائب کیوں آتے ہیں؟ اگلے کچھ دن عجیب سی بے کلی میں گزرے تھے۔ آج صبح 10 بجے کے بعد زینیا باہر نکل آئی۔ یونیورسٹی سے اس کا آف تھا اور اسے دوبارہ اسی فوٹوگرافی برانچ سے ٹرائل کی کال آ چکی تھی، جہاں اس نے اپنی CV بھیجی تھی۔ CV بھیجنے اور انٹرویو دینے سے قبل اسے معلوم نہیں تھا کہ قاسم کا مالک کیس گمبھیر ہے، اور اگر ہے بھی تو CEO کا ایک فوٹوگرافر سے کیا تعلق؟ شہزل کی چھوٹی گاڑی اسلام آباد کی سڑکوں پہ دوڑ رہی تھی۔ زینیا پیسنجر سیٹ پہ بیٹھی تھی، نظریں باہر بھاگتی دوڑتی زندگی پہ جمی تھیں۔ اچانک اس نے گردن موڑ کر شہزل کو دیکھا۔ قاسم ملک کا سب سے بڑا فیشن برانڈ ہے نا؟ پھر مجھے سلیکٹ کر لینے کا مقصد؟ میں نے تو آج تک کہیں کام بھی نہیں کیا۔ کافی دن بعد اس کی شکی روح باہر نکلی تھی۔ شہزل کو اچھا لگا تھا۔ قاسم میں کبھی بھی آپ سے ورک ایکسپیرینس نہیں مانگا جاتا، نہ وہاں سفارش پہ کام ملتا ہے، بس آپ کے پاس ٹیلنٹ ہونا چاہیے۔ یوں سمجھ لو قاسم کی ٹیم جوہری ہے، ہیرے تلاش کر لیتے ہیں۔ اس نے کہتے ساتھ موڑ کاٹا۔ وہ ڈرائیونگ میں اچھی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے اور کیوں؟ وہ الجھی۔ کیونکہ قاسم کا مالک ایک لمبی اسٹرگل کے بعد اس مقام تک آیا ہے، اس لیے وہ لوگوں کو چانس دیتا ہے۔ وہ برا نہیں ہے، بس بنتا ہے۔ زینیا اس کی بات پہ خاموش ہو گئی تھی۔ شہزل نے ایک محتاط نظر اس پہ ڈالی، پھر کچھ کہنے کو لب کھولے مگر پھر بند کر دیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی زینیا قیس کے ساتھ یا پھر براق کے ساتھ کام کرے۔ قیس مشکل تھا اور براق، اس کی شان میں تو غزل لکھی جا سکتی تھی، مگر وہ اس جاب آفر کے بعد زندگی کی طرف واپس آنے لگی تھی اور شہزل اس سے یہ چھیننا نہیں چاہتی تھی۔ قاسم کے باہر گاڑی رکی، وہ دونوں ایک ساتھ باہر آئی تھیں۔ زینیا مسمرائی سی اس عمارت کو دیکھے گئی۔ داخلی دروازے سے اندر آتے ہوئے اس نے ایک الگ ہی دنیا دیکھی۔ وہ ڈیزائنرز جن کے بس نام سنے تھے، وہ تمام اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ ہر ایک کیبن میں کام کر رہا تھا اور ان کے کیبن کے باہر ان کا نام درج تھا۔ فرش کو مضبوطی سے کندھے پہ درست کرتی، تھوک نکلتی وہ لفٹ کی جانب بڑھی۔ اس کے ساتھ ہی 2 اور لڑکیاں بھی لفٹ میں داخل ہوئیں۔
اونچی ہیلز، برانڈڈ آؤٹلیٹس، میک اپ اور خوشبوؤں میں رچی بسی ڈیزائنرز۔ زینیا کو اپنا اعتماد متزلزل ہوتا محسوس ہوا۔ وہ آج اپنے سب سے مہنگے جوتے پہن کر آئی تھی، سب سے نفیس جوڑا، مگر کچھ تھا جو مس فٹ تھا۔ زینیا کو یہ دنیا الگ لگی۔ وہ لفٹ سے باہر نکلی۔ لمبی راہداری میں قدم اٹھاتے ہوئے وہ ایک جگہ ٹھٹک کر رکی۔ سامنے سے کیس چلا آ رہا تھا، اس کے آس پاس لوگ تھے اور وہ سنجیدگی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ زینیا کو وہ معتبر سا لگا۔ یہ وہ کیس نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ اونچا تھا اور اعلیٰ بھی۔ اسے اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر وہ رکا نہیں، بس ایک اچٹتی سی نگاہ اس پہ ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ زینیا کو بے تحاشا حیرت ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ رک کر کوئی بات کرے گا، کوئی زہریلا جملہ، کوئی سخت بات، مگر وہ چلا گیا۔ اس نے اسے پہچانا نہیں۔ کچھ وقت بعد وہ کانفرنس روم میں موجود تھی۔ گو کہ قیسم کے پاس 2 انٹرویو رومز تھے، مگر ان دنوں ذرا ڈیکور کا کام چل رہا تھا۔ آفس کی بیچوں بیچ رکھی کرسیوں پہ 4 لوگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ 2 ڈیزائنر تھے جن کے کام کی تصاویر لی جانی تھی، اور 2 اس ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے اسے جاب دینی تھی، اور اس ٹیم میں مقصود کمبیر شامل تھے۔ کچھ دن قبل انہیں انزائٹی اٹیک ہوا تھا، جس سے ان کا نرس اور ملازم ہارٹ اٹیک سمجھ بیٹھے تھے۔ اس وقت انہیں دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ کبھی بیمار بھی پڑے ہوں گے۔ 2 عورتیں اور 2 مرد اب اس کا تفصیلی جائزہ لے رہے تھے۔ گلاس وال ان کے حکم میں کافی دور تھی۔ آپ کو کچھ ہفتے پہلے ٹرائل کال آئی تھی، لیکن آپ نہیں آئیں، کیا ہم وجہ جان سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک بولا تھا۔ زینیا کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ وہ ماننا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ نروس تھی۔ میرے کچھ فیملی پرابلمز تھے اور تب میں یہ جاب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب اچانک آپ یہ جاب کرنے کے لیے کیوں راضی ہو گئی ہیں، اور ہم آپ کو یہ جاب کیوں دیں؟ اس لیے کیونکہ انہیں میں نے سلیکٹ کیا ہے، گلاس وال دھکیل کر آتا براق کہہ رہا تھا۔ کیس اس کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے مس زینیا کی کھینچی ہوئی تصاویر دیکھی اور مجھے بہت پسند آئی ہیں۔ میرا خیال ہے کیسم میں صرف ٹیلنٹ ہی کی بنا پہ نوکری دی جاتی ہے۔ آپ نے جو تصاویر دیکھی ہیں وہ پرندوں، حشرات اور پانی کی ہیں۔ کیسم میں میرا کام لوگ اور آرٹ ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو میرا ٹرائل لینا چاہیے۔ مقصود صاحب نے پہلی بار نظر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ براق بھی سامنے آیا۔ زینیا پہ نظر پڑتی اس نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھا۔ او خدایا، یہ تو مہدی کی بندی ہے۔ اس کی آواز سد شکر کسی کے کانوں تک نہ پہنچ سکی۔ وہ زینیا اور مہدی کو ایک بار ساتھ دیکھ چکا تھا، سو اب کی اس کی دلچسپی اس لڑکی میں بڑھ گئی۔ ان کے ساتھ بیٹھی عورت اب اس سے کچھ سوال کر رہی تھی۔ اسی لمحے مقصود کے ہاتھ سے چشمہ چھوٹ کر نیچے گرا۔ وہ میز کی کونے والی جانب بیٹھے تھے اور زینیا بھی، سو وہ جھکی۔ رک جاؤ، وہ تحکم سے بولے۔ میری معذوری پہ ترس جتا کر تم یہاں جاب حاصل نہیں کر سکتی؟ آپ ٹانگوں سے معذور ہیں، ہاتھ اور کمر سے نہیں۔ اس نے جھکے ہوئے اپنا سنہری چھلا اٹھایا، سیدھی ہوئی ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور اگر ہوتے بھی تو میں نے فی الحال ترس کی ان حدود کو نہیں چھوا کہ بغیر کہیں آپ کی مدد کروں۔ اس کی حکم میں کھڑا کیس ہلکا سا مسکرایا تھا۔ براق کے لب ستائش سے گول ہوئے۔ مقصود کے تاثرات اب بھی برف تھے۔ مجھے آپ کا ٹرائل چاہیے مس حاکم۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کیس کمبیر آگے آیا۔ زینیا نے اسے دیکھا اور شیور کہتے ہوئے اپنا بیگ سے کیمرہ نکالا۔ مجھے کس کی تصاویر لینی ہوں گی؟ وہ کیمرے کے اوزار درست کرتی ہوئے بولی۔ میری۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ سنجیدہ تھا۔ براق برا مان گیا۔ پہلی تصویر اس کی لی جانی چاہیے تھی۔ زینیا نے کیمرہ کے آگے کیا، کلک کرنا چاہا، مگر یہ پکچر پرفیکٹ کیس نہیں تھا، کچھ مس فٹ تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ مس فٹ تھا۔ اس نے کیمرہ نیچے کیا اور خود آگے بڑھائی۔ کیس کے حکم میں کھڑے ہو کر اس نے کرسی کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا۔ پاور چیئر کے چھوٹے ٹائر مددگار ثابت ہوئے اور کرسی کھینچتی چلی گئی۔ گلاس وال کے بالکل قریب آ کر اس نے کرسی کا رخ ترچھا کر دیا۔ مقصود باقاعدہ گردن موڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ باقی سب بھی دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اب واپس اپنی جگہ پہ آ گئی۔ تصویر اتارنے کا سب سے پہلا اصول ہے اپنے سبجیکٹ کو ریئل رکھیں۔ کیس سر میرا سبجیکٹ ہے۔ گلاس وال سے نظر آتا شہر اور بلندی ان کا اصل۔ اس نے دھڑا دھڑ کئی تصاویر ایک ساتھ اتاری۔ دوسرا اور سب سے اہم اصول، اپنے سبجیکٹ کو سیوٹیبل بیک گراؤنڈ دیں۔ کیس سر آپ سب کے بیچ مس فٹ تھے، ان کے تاثرات وہیں ریئل آئیں گے جہاں سے ان کا گہرا رشتہ ہے۔ اس نے تصویر کھینچ کر کیمرہ نیچے کر لیا۔ اور وہ جگہ کیا ہے؟ براق بھی اختیار بولا۔ بلندیاں، وہ دونوں بیک وقت بولے تھے۔ سب نے مڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ زینیا کی لی گئی تصاویر سب دیکھ رہے تھے اور اگلے کئی لمحات سلو موشن میں ہوئے۔ اسے سلیکٹ کر لیا گیا تھا، اس کی تصاویر پہ داد دی گئی تھی، اسے کیسم میں کام کرنے کے مواقع مل گئے تھے۔ کیا زینیا حاکم پہ زندگی مہربان ہونے لگی تھی؟ کیسم سے واپسی پہ وہ پارک چلی آئی تھی۔ دل کا ایک کونا خوش تھا مگر اداس کونا غالب تھا۔ بینچ اور یہ پارک اس کا کمفرٹ بنتا جا رہا تھا۔ دفتن اس کا موبائل تھرتھرایا۔ زینیا بری طرح چونکی تھی۔ ہر آہٹ، ہر فون کال اسے ڈرا دیتی تھی۔ پالاج کی واپسی کا خیال پختہ ہونے لگتا تھا۔ ویئرڈو کالنگ کے الفاظ جگمگائے تو اس نے فون کان سے لگا لیا۔ کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے مل سکتے ہیں؟ نہ سلام، نہ دعا، نہ تمہید، وہ سیدھا مدعے پہ آیا تھا۔
میں ہاسٹل کے پاس پارک میں ہوں، اسپارٹ انداز میں کہہ کر اس نے کال ختم کر دی۔ تھوڑی دیر بعد سرمئی سویٹر کے ساتھ سیاہ پینٹ پہنے وہ دور سے آتا دکھائی دیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے قریب رک کر نرمی سے پوچھا۔ میری طلاق کی وجہ پوچھنے آیا تو نہیں بتاؤں گی، تسلی اور دلاسے کی مجھے ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ۔ تم ٹھیک ہو زینیہ حاکم؟ اس نے دہرایا۔ زینیہ نے لب بھینچ لیے، رخ موڑ لیا۔ مہدی اس سے فاصلے پہ بینچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھ گیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بھول جاؤ، آگے بڑھو۔ میں تمہیں کوئی مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ میں تمہاری جگہ پہ نہیں ہوں۔ میں بس تم سے پوچھوں گا زینیہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہونا کیا ہوتا ہے؟ زینیہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کوئی غم تمہاری دوسری خوشی پہ حاوی نہ ہونا، یہ ٹھیک ہونا ہے۔ زینیہ سن رہ گئی۔ وہ اسے اتنے اچھے سے جان گیا تھا کیا؟ اپنے مسائل اس انسان کے ساتھ بانٹنا جس کے پاس واقعی حل ہوگا، جس نے ہمیشہ حل دیے ہیں، یہ ہوتا ہے ٹھیک ہونا۔ اس کی آنکھوں کے آگے بشر کا چہرہ تھا، اس کا بھائی، اس کا دوست۔ ہونی سے ڈرنا اور اس ڈر کی وجہ سے اپنے ساتھ ہوا ظلم چھپا لینا۔ جانتی ہو نا جھوٹ کیا کیا تباہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ جانتا تھا زینیہ نے اپنے گھر پہ کچھ نہیں بتایا؟ مجھے اسے چھپانا ہوگا کیونکہ اس کے بعد میری موت آئے گی۔ آج کے زمانے میں طلاق عام ہو چکی ہے، تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ زمانہ بدل چکا ہے۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام والوں کے لیے بدلا ہوگا، ہمارے لیے طلاق آج بھی قرض ہے۔ ہمارے یہاں طلاق ایک لڑکی کو نہیں پورے خاندان کو ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، ہاتھوں کی نسیں پھول گئیں۔ میری ٹراما اور انسیکیورٹیز کی ماری بہن کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا پتہ وہ پہلے ہی اس رشتے سے ناخوش ہو۔ میرا بھائی بہت مشکل سے زندگی کی طرف لوٹا ہے، میں اس کا گھر تباہ نہیں کر سکتی۔ کیا معلوم وہ اتنا میچور ہو کہ معاملہ سنبھال لینا جانتا ہو؟ زینیہ خاموش ہو گئی، بحث کے لیے الفاظ نہیں رہے۔ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، میں چاہوں گا کہ تم حالات کا مقابلہ کرو کیونکہ یہی تمہارا اصل ہے۔ اس وقت تم اس کبوتر کی مانے دو جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں موند لیتا ہے۔ موت پھر بند آنکھوں سے گر کر بھی ہو سکتی ہے اور بلی کے کھا جانے سے بھی۔ یہ تم پہ منحصر ہے کہ اپنے لیے کون سی موت چنتی ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں فکر مند تھیں۔ میں تمہاری ٹھیک ہونے کا انتظار کروں گا۔ زینیہ نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ فی الحال میں آپ کے یہاں سے جانے کا انتظار کر رہی ہوں۔ مہدی گردن جھکا کر ہنس پڑا۔ میں جا رہا ہوں، اب تم کچھ عرصہ مجھے نہیں دیکھ پاؤ گی۔ میری تصویر لے کر رکھو، میں چلا جاؤں تو بہت یاد آتا ہوں۔ زینیہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں اسپین جا رہا ہوں، تمہارے لیے کچھ لاؤں؟ جتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں اس سے دگنا عرصہ گزار کر آئیے گا، یہی میرا تحفہ ہے۔ مہدی دوبارہ ہنس پڑا۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ زینیہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کم از کم مہدی کمبیر کے پاس جائے فرار تو تھی۔ شیشے کے اسٹوڈیو میں اس وقت کئی ڈیزائنرز جمع تھے۔ منتخب شدہ فوٹوگرافرز آج ان کی تصاویر اتار رہے تھے۔ کچھ ویڈیوگرافرز بھی تھے۔ زینیہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، سفید رنگ کی ٹخنوں کو چھوتی قمیض کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے، سفید ہی دوپٹہ سر پہ جمع تھا۔ گلے اور دوپٹے کے بارڈر پہ سنہری کام ہوا تھا۔ آج کافی دنوں بعد اس کے چہرے پہ بشاشیت تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک پہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ حدیبیہ نواز اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ تم کیسر کے لیے کام کرو گی، آؤ میرے ساتھ۔ زینیہ کو اپنی زندگی کی سب سے غیر متوقع بات سننے کو ملی تھی۔ وہ گہری سانس لیتی اس کے ساتھ چل دی۔ راہداریوں میں قدم اٹھاتے بھی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ سب کچھ کتنا شاہانہ ہے۔ سربراہی آفس کے سامنے رک کر حدیبیہ نے انگلی سے نوک کیا۔ اندر سے آ جاؤ حبیب کی آواز آئی۔ زینیہ کو حیرت سی ہوئی، یہ حبیب تو نہیں ہے۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئیں تو کیس گلاس فال کے سامنے کھڑا تھا، ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں اور دوسرے میں کافی کا مگ، جس سے وہ وقفے وقفے سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ آہٹ پہ وہ مڑا، اچٹتی سی نگاہ زینیہ پہ ڈالی اور اپنی کرسی پہ آ کر بیٹھا۔ میرا پورا چہرہ نہیں آنا چاہیے، بس سائڈ پوز کافی ہیں۔ اس نے ہدایات دیتی ہوئے چہرہ کاغذ پہ جھکا دیا۔ ہاتھ میں اسکیچ پینسل تھی، میز پہ ایک چھوٹا سا سنگی مجسمہ بھی رکھا تھا، اطراف میں کپڑے کے ٹکڑے پڑے تھے، شاید وہ کوئی ڈریس بنانے کی پریکٹس کر رہا تھا۔ کیا تمہیں وقت ضائع کرنا پسند ہے زینیہ؟ اسے اپنی جگہ منجمد کھڑا دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ زینیہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ کیا میں صرف تمہاری تصاویر لینے والی ہوں، اسٹوڈیو میں کسی اور کی کیوں نہیں؟ کیس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اول تو تم مجھے آپ کہو، دوئم مجھ میں یا پھر میری تصویر میں کیا مسئلہ ہے؟ اول تو تم اپنے کانٹریکٹ کی شق نمبر 7 پڑھو، تمہارا کوئی بھی امپلائی تمہیں آپ، تم، باس، بڑی بھائی سب بول سکتے ہیں، کوئی فارمیلٹی نہیں۔ اس نے کیمرے کے لینس کو پھونک مار کر صاف کیا۔ تمہارے تاثرات فیک ہیں، تصاویر بھی فیک آ رہی ہیں۔ کیا تم اس وقت موڈ میں نہیں، یا پھر اپنا بنایا گیا ڈیزائن پسند نہیں آ رہا؟ تم بس تصاویر لو اور جا کر باقی کام کرو، میرے تاثرات کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے دوبارہ گردن کاغذات پہ جھکا دی۔ آڑی تیچی لکیریں تھیں اور تھکے تھکے سے جملے۔ زینیہ نے کیمرہ آنکھ کے قریب رکھ کر ایک دو تصاویر کھینچی مگر بے دلی سے ان کو رد کر دیا۔ تم اس مجسمے کو چھونا یا پھر یہ کپڑا اس کے اوپر رکھو، میں کلک کروں گی، اوکے؟ وہ دیوار سے لگ کھڑی ہوئی، سانس روک لیا، تصویر کھینچی مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ انسان نہ ہو، کوئی بے جان مجسمہ ہو۔ زینیہ کو بیزاری سے ہوئی۔ کیس بھی بے دلی سے پیچھے کو بیٹھا۔ کیا تم میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو کیس؟
ہم بریک لے لیتے ہیں، اگر تم کچھ پینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کافی منگوا لو۔ وہ واقعی اس طرح تصویر نہیں اتار سکتی تھی۔ تم پوری طرح ڈسٹریکٹڈ ہو۔ آرٹسٹ ایسا نہیں ہوتا، جب اس کے سامنے اس کا کام ہوتا ہے تب وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ وہ آگے آئی، کیمرہ کیس کے آگے کیا۔ تمہاری آنکھوں میں چمک نہیں، یعنی تمہیں یہ کام نہیں پسند، تمہارے جبڑے بھینچے ہوئے ہیں، یہ آرٹسٹک سٹائل نہیں ہے، تمہارے ہاتھوں کی حرکت بے جان ہے، جیسے تمہارے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہو۔ کیس بٹن دباتے ہوئے ایک ایک تصویر آگے کرتا جا رہا تھا، اس کے تاثرات بگڑتے جا رہے تھے۔ کیا تمہارا آرٹ بلاک ہے؟ 3 ماہ سے وہ اس بلاک کا شکار تھا، اور اس لڑکی نے 3 منٹ میں کھوج لیا۔ کیس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا جس کی کوئی حد نہیں، وہ اپنے راز کھوج لیے جانے سے ڈرتا تھا۔ تم جاؤ، ہم یہ کام پھر کبھی کر لیں گے۔ اس نے دانستان صفحات یہاں سے وہاں کرنے کی کوشش کی، اس کی انگلیوں میں لرزش تھی۔ زینیا کھڑی رہی۔ بلاک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جس میں آپ مسلسل ایک ہی چیز بنا کر یا لکھ کر تھک گئے ہوتے ہیں اور آپ کو کچھ مختلف کرنا ہوتا ہے۔ وہ دراز الٹ پلٹ رہا تھا، گویا اسے زینیا کے بولنے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ دوسرا، آپ واقعی تھک چکے ہوتے ہیں اور آپ کو آرام چاہیے ہوتا ہے۔ یاد کرنے کی کوشش کرو، تمہیں آرام چاہیے یا بدلاؤ؟ اس کے ہاتھوں کی رفتار سست ہوئی، اسے بے اختیار وہ سرخ گاؤن یاد آیا، گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ہاں، اسے بدلاؤ چاہیے تھا۔ تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے کہا ہے جاؤ، گیٹ لاسٹ۔ خود پہ قابو پا کر وہ برف انداز میں بولا۔ زینیا نے اپنا سامان اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ واپسی پہ دروازہ ٹھا کی آواز سے مارنا نہیں بھولی تھی۔ گیٹ لاسٹ کا مطلب تھا دروازہ منہ پہ مارنا۔ 2 دن بعد بارش نے آج سارے کو جل تھل کر دیا تھا۔ سردی نے شدت اختیار کر لی تھی، لوگ گرم کپڑے پہنے ہوئے اپنے کاموں کو نکل گئے تھے۔ ایسے میں ہاسٹل کی چھت پہ کھڑی زینیا حاکم نے ایک کال ملائی تھی۔ ان 2 دنوں میں وہ خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر چکی تھی۔ جانتی تھی اس کی طلاق طوفان لا سکتی تھی، مگر اسے بتانا تھا، کم از کم اپنے بہن بھائیوں کو۔ آئینے کے سامنے بال بناتی، کندھے اور کان کے درمیان فون لگا کر بیٹھی کونج حاکم کا موبائل تھرتھرایا تو اس نے زیغم کی کال بند کر زینیا کو کال ملا لی۔ پورے 1 ماہ بعد ان کی کوئی بات ہو رہی تھی۔ تمہارا نمبر بزی آ رہا تھا، اتنی لمبی بات کس سے کر رہی تھی؟ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ، ولاج بھائی کیسے ہیں؟ کل رات میں نے میسج کیا تھا انہیں، کہہ رہے تھے زینی ان سے ناراض ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ ایک اور بات، ابا اسلام آباد آئے ہیں، تم ملی ہو ان سے؟ یہ مختلف گونج تھی، اس کے لہجے میں کھنک سی تھی، جیسے وہ بہت خوش ہو۔ زینیا نے ہمت مجتمع کی، الفاظ ذہن میں ترتیب دیے۔ گونج، اگر میں اور بالاج، اگر ہم دونوں کبھی الگ ہونا چاہیں، میرا مطلب ہے اگر ہماری کبھی بن نہ سکے، تم تو ویسے بھی زیغم سے رشتے پہ راضی نہیں ہونا؟ دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ کونج نے اپنا دل رکتا محسوس کیا۔ میں زیغم سے محبت کرتی ہوں زینی۔ اس کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ جس دن اس کی اور میری منگنی کو تمہاری یا بالاج کی وجہ سے کچھ ہوا، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لوں گی۔ زینیا کی سماعتیں سن ہو گئیں۔ جب تم مجھے یہاں چھوڑ کر گئی تھیں تب سے زیغم میرے ساتھ ہے، محبت کو میرے لیے قرض نہ بنانا۔ زینیا آگے نہ سن سکی، اس نے دہل کر کال کاٹ دی۔ کونج بار بار زیغم کو کال ملانے لگی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے جو محبت، جو توجہ اپنے باپ سے چاہیے تھی، وہ کسی اور سے ملی تھی۔ وہ جس سے ملی وہ نامحرم تھا، وہ تباہی کے دہانے پہ تھی، مگر اسے نظر انداز کیے ہوئے۔ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا کیس پاٹ نظروں سے اپنا سراپا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور بوجھل تھیں۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، اس نے پرفیوم اٹھا کر خود پہ چھڑکا۔ ہلکی داڑھی پہ بلائنڈ سے آتی دھوپ پڑ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا آیا، واک ان کلازٹ میں داخل ہوا، ایک پرد کھولا۔ اس کے سامنے ایک سیاہ شال رکھی تھی۔ کیس کی آنکھیں یکدم کرب زدہ ہوئیں، دل کو جیسے کسی نے پکڑ کر دبایا ہو۔ دھیرے سے شال پہ ہاتھ پھیرتی ہوئی اس کے لب ہولے سے بڑبڑائے، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں بابا۔ شال اٹھا کر کندھوں پہ اوڑھتے ہوئے اس کے چہرے کا آدھا حصہ بھی چھپ گیا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے بابا اس کے قریب ہوں۔ اس شال سے آج بھی ان کی خوشبو آتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، گویا اس خوشبو کو اندر تک اتار لینا چاہتا ہو۔ آدھا چہرہ شال میں چھپائے، آنکھیں موندے وہ کوئی اور ہی لگتا تھا۔ چند پل بعد وہ اپنی گنز کلیکشن کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈھیر ساری گنز کو یہاں سے وہاں پلٹتے ہوئے اسے کچھ خاص نہ لگا۔ بالآخر ایک گن اسے بہت پسند آئی تھی۔ اسے اٹھا کر دیکھا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ کیس نے لمبی گہری سانس سے لیں، آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اب وہ کچھ بہتر تھا۔ چند پل یوں ہی گن کو دیکھتے رہنے کے بعد پھر وہ باہر نکل آیا تھا۔ یوں ہی کھڑے کھڑے اس نے ایک اور کال ملائی۔ بشر کا موبائل بج بج کر تھک چکا تھا، مگر کوئی سامنے سے فون نہ اٹھاتا تھا۔ بالآخر کئی کالز کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ آگے سے اسے اماں کی آواز سنائی تھی۔ ادا، کہاں ہے اماں؟ اس نے اپنی آواز نارمل رکھنا چاہی۔ ارے بشر تو باہر گیا ہے، ابھی اسٹور سے کچھ دوائی خریدنے گیا ہے، موبائل یہیں چھوڑ گیا ہے۔ آپ لوگ ہسپتال میں ہیں؟ کیا ہوا ہے اماں؟ وہ بری طرح پریشان ہوئی۔ سب خیر ہے بچے، بشر کی بیوی کی طبیعت گری گری سی تھی تو ہم اسے ہسپتال لے آئی۔ مبارک ہو، تم پھپھو بننے والی ہو۔ زینیا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گرا تھا، وہ بھی اختیار نیچے بیٹھتی چلی گئی۔
ہر راہ مستور تھی، ہر جائے فرار پہ پابندی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، ہونٹ مکفل، رفتہ رفتہ اس کے دل میں کرب کا بیج جڑ پکڑتا چلا گیا۔ گاڑی لمبی سڑک پہ دوڑ رہی تھی، باہر ایسی بارش تھی کہ الامان، دن میں رات کا سا گمان ہوتا تھا۔ یخ بستہ ہواؤں نے پورے شہر کو برف کر دیا تھا۔ کیس آنکھیں موندے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ سر گرائے ہوئے تھا، شال آدھی سینے پہ دھری تھی، آدھی سیٹ پہ پڑی تھی۔ حدیبیہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی۔ زوں زوں کی آواز پہ کیس نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں، موبائل اٹھا کر دیکھا، ٹریجڈی کالنگ۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ تم کہاں جا رہے ہو لوسیفر؟ پلیز رک جاؤ، میں آ رہا ہوں، ہم بات کرتے ہیں۔ مرنے والے واپس نہیں آتے، تم ان کی خاطر زندگیاں مت چھینو۔ زندگی میں پہلی بار اسے براق کی آواز نم لگی تھی، اس کا گلا بھاری ہونے لگا تھا۔ تم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو، قاتل نہیں ہو تم مجھے بچانا چاہتے ہو براق؟ ہاں میں چاہتا ہوں تم یہ مت کرو، اپنے ساتھ ظلم مت کرو۔ کیس پلیز تم اپنے ہاتھ سے نہ کرو۔ ٹھیک ہے پھر آؤ، میرے ہاتھ سے پستول لو اور تم اسے مار دو، میں بچ جاؤں گا، تم مجھے بچانا چاہتے ہو نا؟ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ براق کچھ نہ بولا۔ 5 منٹ بعد اس نے کال کاٹ دی تھی۔ کیس اذیت سے مسکرایا، پھر آگے ہو کر حدیبیہ کی پشت کو دیکھا۔ میں ٹھیک کر رہا ہوں نا حبیب؟ جن لوگوں نے آپ سے ٹھیک ہونے کا حق چھین لیا، ان سے زندگی چھیننا صحیح ہے؟ کیا تم چاہتی ہو میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ وہ شاید رکنا چاہتا تھا۔ اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو گن میرے ہاتھ میں دے دیجیے گا۔ وہ صفاق تھی، حد سے زیادہ صفاق۔ چھت پہ برستی بارش میں زمین پہ بیٹھی زینیہ حاکم کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ جو ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ابا اس کا رشتہ بالاد سے نہ کرتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ اگر وہ عبداللہ کا انتظار کرتے یا پھر کم از کم اسے اپنے ساتھ کی یقین دہانی کرواتے۔ فون کان سے لگائے بیٹھی کونج حاکم سن رہ گئی تھی۔ وہ کالج کے ماہانہ ٹیسٹ میں بری طرح فیل ہوئی تھی۔ ساری رات زغم سے فون پہ باتیں کرنا، کلاس میں سوتے رہنا اور باقی کا سارا دن اس کی گئی باتیں سوچنا اور رات ہونے کی بے قراری میں گزارنا۔ کیا اسے واقعی لگا تھا کہ کوئی نامحرم اس کی زندگی کو پرسکون بنا دے گا؟ وہ جلدی سونے کا نہیں کہتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا وہ جھڑکی جائے گی۔ وہ بحث نہیں کرتی تھی کیونکہ اسے زغم کی ناراضگی کا ڈر تھا۔ وہ کبھی گھر آتا، ملنے کالج سے باہر بلاتا تو وہ منع نہیں کرتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا وہ اس پہ ہاتھ اٹھائے گا۔ حاکم میر نے اسے ایجی بنا دیا تھا۔ تم خوش نہیں ہو بشر؟ عروج نے اسے اداس دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ جب سے ہسپتال سے آیا تھا یوں ہی چپ چاپ سا تھا۔ اگر تم کہو تو ہم یہ بچہ اباٹ، اگر دوبارہ ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ یکدم اتنی سختی سے بولا کہ عروج سہم سی گئی۔ جاؤ جا کر سو جاؤ، وہ کسی قدر سنبھل کر بولا۔ عروج جانے لگی تو بشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ آنکھوں سے لگایا، لبوں سے چھوا اور پھر ماتھا اس کے ہاتھوں پہ ٹکا دیا۔ عروج کو اپنا ہاتھ گیلا محسوس ہوا مگر وہ کھڑی رہی۔ بشر کبھی کبھی تو اس کی طرف قدم بڑھاتا تھا۔ میں ناخوش نہیں ہوں، اس کی آواز گیلی تھی۔ میں ناشکر بھی نہیں ہوں، میں ڈر گیا ہوں۔ میں حاکم نواب جیسا نہیں بننا چاہتا، میں باپ بننے سے ڈرتا ہوں۔ وہ میرے ابا ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ اس نے لب بھینچ لیے، آنسو اس کی آنکھوں سے اب بھی بہہ رہے تھے۔ لیکن ابا غلط تھے، ابا نے ساری زندگی غلط فیصلے کیے۔ ہم بہن بھائیوں کو مارا، ڈرایا، محبت، توجہ نہیں دی، ہم پہ اپنے فیصلے تھوپے۔ ابا نے ہم سب کو تباہ کیا۔ میں اپنی اولاد کے لیے ڈر گیا ہوں۔ وہ ماتھا اپنی بیوی کے ہاتھ پہ رکھے کمزور پڑ رہا تھا یا پھر مضبوط بننے کی مشق کر رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، ابا سے چاہے جتنی محبت کر لوں میں ابا سے نفرت بھی کرتا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے میرے بچے مجھ سے نفرت کریں گے۔ مجھے حاکم نواب بننے سے ڈر لگتا ہے۔ عروج بس خاموشی سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی رہی۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، تسلی بیکار تھی۔ گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے اور سربراہ کا ایک فیصلہ تباہ بھی کر سکتا ہے اور آباد بھی۔ حاکم نواب کے فیصلوں نے ان کی اولاد کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا تھا۔ گاڑی جہاں رکی وہ ایک غیر آباد سی جگہ تھی۔ جلی ہوئی فیکٹری کے اندر سے کسی کی چیخو پکار کی آواز آتی تھی۔ کیس گاڑی سے اتر کر اندر آیا۔ بڑا سا دروازہ تالے سے بند تھا۔ حدیبیہ نے تالا توڑا اور وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ جو کوئی بھی اندر تھا کسی کے آنے کی آواز سن خاموش ہو گیا تھا۔ کیس نے اپنے سامنے دیکھا، اس کے سامنے ایک مرد کھڑا تھا۔ 50 کے ہندسے کو چھوتا، مضبوط جسامت اور خوبصورت نقوش کا حامل مرد۔ کیس کو دیکھ کر وہ رک سا گیا۔ لانگ ٹائم ماموں، وہ طنز کر رہا تھا۔ سامنے کھڑا مرد سانس نہیں لے سکا۔ وہ اسے پورے 14 برس بعد دیکھ رہا تھا، یوں اپنے سامنے کھڑے۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ دل نے بے اختیار اسے چھو کر دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ کچھ لمحات آپ کی زندگی کے ایسے لمحات ہوتے ہیں جن میں آپ سٹک ہوتے ہیں، جنہیں آپ نے اتنی بار تصور کر لیا ہوتا ہے کہ جب وہ واقعی آپ کے سامنے ہوں تو آپ کا جسم کسی قسم کا ریئیکشن نہیں دیتا۔ محبت بھرا خوف، ہاں شاید یہی الفاظ اس لمحے کو ڈیفائن کر سکیں۔ عبداللہ، اگر یہ تم تھے تو میں سر کے بل چل کر آتا میرے بچے۔ اس کی آواز میں محبت تھی، فکر بھی اور آس بھی۔ وہ پلک جھپکے بغیر کیس کو دیکھ رہا تھا، یوں گویا پلک جھپکی تو لمحہ تحلیل ہو جائے گا۔
کیس چلتا ہوا آیا اور ایک کرسی پہ بیٹھا، ہاتھ سے آدمی کو دوسری کرسی پہ بیٹھنے کا کہا۔ آدمی مزاحمت نہیں کر رہا تھا، وہ کیس کو دیکھتی ہی کرسی پہ آن بیٹھا۔ کیس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اسے دیکھتے ہوئے اپنے باپ کا قتل یاد آتا تھا۔ آنکھیں کھول کر بند کیں، سانسیں برابر کیں اور ایک گن نکال کر اس کی گود میں پھینکی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، اپنے اس بھانجے کے لیے تو وہ مر سکتے تھے، اس گن کی کیا ضرورت تھی؟ خالی ہاتھ نہیں ہو تم، چاہو تو مجھے مار دو۔ اس نے گود میں پڑی گن کو دیکھا، پھر کیس کو دیکھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے تو تمہیں اس دن بھی زندہ چھوڑا تھا، کوئی تمہیں کیسے مار سکتا ہے؟ یوں لگتا تھا وہ اس کے معاملے میں بے بس ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اس حادثے میں تمہاری ماں کولیٹرول ڈیمیج بن گئی۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، جیسے آج تمہیں نہیں مارنا چاہتا۔ مار نہیں سکتے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیس نے گن اٹھا کر اس کے ماتھے پہ رکھ دی۔ آدمی بلا خوف اسے دیکھتا رہا، نم آنکھیں بے چین اور بے قرار تھیں، جیسے وہ چند لمحے مزید کیس کو دیکھتے رہنا چاہتے ہوں۔ مجھے ایک بار خود کو دیکھ لینے دو، یقین کر لینے دو کہ یہ تم ہو، وہ جسے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے میرے ہاتھوں میں دیا گیا تھا۔ تم میرے عبداللہ ہو نا؟ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ گود میں دھرا ہاتھ اٹھا کر اسے چھونے کی کوشش کی۔ کیس نے مزاحمت نہ کی، اس نے کیس کے توانا بازو کو چھوا، پھر بالوں کو اور پھر چہرے کو۔ یوں لگتا تھا صدیوں سے یہ ملاقات ادھوری تھی اور وہ آدمی مرنے کو تیار لگتا تھا۔ مجھ سے میری آخری خواہش نہیں پوچھو گے؟ وہ کیس کے ہاتھ کو پکڑے مسکرا رہے تھے۔ کیس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آخری خواہشیں نہیں پوچھتا، مرنے والے کو خواہش کا حق نہیں ہوتا۔ حالانکہ تمہیں یہ خوف ہے کہ اگر کسی نے آخری خواہش میں زندگی مانگ لی تو تم نرم پڑ جاؤ گے۔ وہ آدمی کیس کو اندر تک جانتا تھا۔ تم آج بھی اتنے ہی رحم دل ہو عبداللہ، تمہارے اندر تمہاری ماں والا نرم حصہ ہے۔ حدیبیہ نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پہ سیاہ کپڑا ڈالنا چاہا۔ میں کوئی مزاحمت نہیں کر رہا، میں بھاگ نہیں رہا، حملہ نہیں کر رہا۔ میری آخری خواہش ہے کہ میں تمہیں دیکھتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز لہجے میں کچھ تھا کہ حدیبیہ پیچھے ہٹ گئی۔ خود کو تباہی کے دہانے سے بچا لو عبداللہ، اس کہانی کا ہر کردار تباہی کے دہانے پہ ہے اور میرا المیہ ہے کہ میں ہوں تباہ شدہ۔ اس نے گن سامنے بیٹھے آدمی کے منہ میں ڈال دی۔ وہ جانتا تھا فائر اندر کی طرف ہوا تو کیا نقصان ہوگا، فائر دوسری طرف ہوا تو جسم مفلوج ہوگا، مگر وہ ایسی جگہ جانتا تھا جہاں سے گولی سیدھا حرام مغز کو اثر انداز کرتی ہے۔ وہ چند لمحے اس مرد کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ مرد نے ایک پل کو بھی آنکھیں نہ جھپکائیں۔ وہ بلا خوف و خطر کس جرأت مندی اور محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جس میں مقتول نے قاتل کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ٹریگر دبایا گیا، آدمی کے سر کا پچھلا حصہ پھٹ کر دور جا گرا، مغز کے لوتھڑے، گوشت کے ٹکڑے یہاں سے وہاں بکھر گئے۔ اس کی آنکھیں اب بھی کیس پہ جمی تھیں۔ جسم نے ایک ہلکا سے جھٹکا کھایا اور روح پرواز کر گئی۔ کیس نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ اس کا عزیز تھا۔ یہ چہرہ تمہیں کہانی کے کردار جیسا لگے گا۔ اس کے نقوش کسی سے ملتے تھے، اگر راز سننا چاہو تو اس کا چہرہ حاکم نواب سے ملتا تھا۔ اللہ اللہ، حاکم نواب تو نہیں مر گیا؟ یا حاکم نواب کا بھائی؟ حاکم نواب کا بھائی نہیں ہوگا؟ کیا حاکم نواب کو مار دیا کیس نے؟ وہ ماموں کہہ رہا تھا۔ تو ایک کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی اور ایک پھپھو کی شادی ہوئی ہوگی، ہے نا؟ اور وہ ہوں گی کیس کی مدر۔ کیا ہو رہا ہے یار یہ؟ کیس کی مدر اس کی بہن ہے حاکم صاحب کی، تو وہ پھر بلاج بھی کزن ہوا۔ یہ کیا کھچڑی ہے؟ اور میرے خیال سے حاکم نواب کا بھائی ہو سکتا ہے، حاکم نواب خود تو نہیں ہوگا۔ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ حاکم نواب کی ابھی تھوڑی اچھی سی چیزیں دکھا رہے تھے، جو کسی کی اچھی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اس کے مارنے سے پہلے۔ اور زینیا نے ابھی تک اپنے گھر میں نہیں بتایا۔ یار گھر میں تو بتاؤ، جو بھی ان کا مسئلہ ہے وہ سولو کر لیں گے، ضروری تو نہیں کہ وہ ان کے گھر تباہ ہی ہوں گے۔ اب جو بھی ہے بتاؤ تو صحیح، اتنی بڑی بات گھر والوں سے کوئی کیسے چھپا سکتا ہے؟ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ حاکم نواب نہیں ہو سکتے، یا پھر ہو بھی سکتے ہیں کیونکہ کونج کہہ رہی تھی کہ ابا اسلام آباد آئے ہیں، تو ابا اسلام آباد مرنے کے لیے آئے ہیں، پر ابا کو تو نہیں پتہ تھا نا یہ عبداللہ ہے۔ اور کیس نے مہدی کو نہیں مارنا یہ کنفرم ہے، کیونکہ ہر ایپیسوڈ کے شروع میں ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ کیس مہدی کو ڈرا رہا ہے، کیس مہدی کو مار دے گا، کیس اوروں کے تھرو مہدی کو تنگ کر رہا ہے، پر وہ نہیں ہوتا۔ تو کیس نے مہدی کو نہیں مارنا یہ کنفرم ہے، اور وہ حدیبیہ کے تھرو کالز کرواتا ہے کسی اور کو جو آواز بدل کے بات کرتا ہے، تو وہ حاکم ہی ہوگا۔ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پتہ نہیں، دیکھتے ہیں اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔